अंदर हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16। यहाँ से हम अपना फाइनल टर्म सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर भी मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा आप लोगों के एमसीक्यूज बेस से वो मैंने इसमें जो है वो हाईलाइट कर दिया। मजीद हम साथ साथ रीड भी करते जाते हैं ताकि ये वीडियो देखने के साथ ही आप लोगों की मुकम्मल तैयारी भी हो जाए। मेरी कोशिश यही होगी कि जितना भी इसके अंदर से इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपके सामने जो है वो समझाती जाऊँ, अगर कोई समझाने वाली बात है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट तो हुए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है ये है सीरत ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे जो सीरत लफ्ज़ है वो कहते हैं ये उर्दू ज़ुबान का भी लफ्ज़ है और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है, अरबी में इस तरीके से लिखा जाता है। और ये जो लफ्ज़ है ये लफ्ज़ सीयर से निकला है और इसका मतलब क्या है? चलना, टू टेक पाथ, कोई रास्ता इख्तियार करना, कोई मेथड इख्तियार करना, ये इसका मतलब है। और इसका जो प्लूरल है वो सीयर है। ये आपका यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी है, जो सीरत है उनकी, तो वो हम कहाँ से हमें पता चलती है? तो वो कहते हैं जो फर्स्ट ऑथेंटिक सोर्स है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जो हमें मालूमात देता है वो कुरान पाक है। उसके बाद जो कुरान पाक की तफसीरात हैं और जो अहदीस हैं उनसे हमें हदीस की इंटरप्रिटेशन जिनमें हुई हुई है वहाँ से पता चलता है। और उन्होंने यहाँ पे ये कुछ बुक्स का नाम बताए हुए हैं, दलाइल नबूवत और मोजज़ात, और ये सारी बुक्स यानी जिनसे हमें पता चल जाता है कि मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। तो ये हमारे मेनली जो हैं वो 2 हमारे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक सोर्सेज़ होते हैं, कुरान और हदीस, जिनसे हमें पता चल रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। बाकी मिड टर्म के सिलेबस में हम लोगों ने मोस्टली आयात को अवॉइड किया था कि हम मतलब मुझे ये लगता था कि वो लोग आयात के साथ इतना ज़्यादा वो छेड़-छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को एज़ इट इज़ इनका तर्जुमा वगैरह नहीं आता, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है वो आयात दी थी। तो इस बार कोशिश कीजिएगा कि एक बार इन आयात को ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि अगर इनका जो है मतलब आप लोगों को तर्जुमा वगैरह देखना पड़े या जिस तरह से आप पीछे आपके एमसीक्यूज आए हैं तो आप लोग एक बार आयात को ज़रूर रीड कर लीजिएगा। इस बार मैं ये नहीं कहूँगी आप लोगों को बिल्कुल आयात छोड़ दें। लेकिन याद रखिएगा कि जो कॉमन आयात होती हैं वही आती हैं। बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी, बड़ी-बड़ी आयात या बड़ी-बड़ी अहादीस को वो लोग नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ के बारे में बात हो रही है, तो वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ के टाइम पे जो इवेंट्स हुए, जो मतलब मतलब जो नॉर्मल नहीं थे, एबनॉर्मल इवेंट्स जो हुए उनको अरहसात कहा जाता है। अरहसात, ठीक है? अब उनमें क्या है, हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने नबी वसल्लम की पैदाइश के टाइम पे मैंने अपने अंदर से एक नूर निकलता हुआ देखा जो फैल गया था। उसके अलावा कहा जाता है कि जो 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 है वो किस्रा का जो था महल, उसके 14 जो किनारे थे वो गिर गए थे। उसके अलावा जो बड़ा आतिशकदा था मजूसियों का वो बुझ गया था। तो ये वो वाक़यात जो हैं इनको क्या कहा जाता है? इरहासात कहा जाता है। उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये इम्पोर्टेंट जो तारीखें आएँगी ये आप लोगों ने ज़रूर याद करनी है, क्योंकि कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 रबीउल अव्वल है, वैसे तो हमें पता है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देखें तो 22 अप्रैल है 571 एडी, ये जो हम कैलेंडर के हिसाब से, और हिंदी कैलेंडर के लिहाज से 1 जेठ 6 28 बकरमी बनता है। ये आपको डेट्स याद रखनी पड़ेंगी, किसी भी तरीके से जो है वो आपके पास आ सकता है सवाल। उसके बाद जो टाइम ऑफ बर्थ है वो कहते हैं कि जो बताया जाता है वो है 4:20 मक्का में जो है वो मंडे की मॉर्निंग आप पैदा हुए थे। उसके बाद बर्थ प्लेस जो है, बर्थ प्लेस क्या है? क्यों कहते हैं कि वेल नन मशहूर हाउस जो था हरम काबा, सुकुल लैल, यानी सुकुल लैल के अंदर हरम काबा जो है वो बर्थ प्लेस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद जो मेनली चीज़ है वो है नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसने रखा था? तो जो ग्रैंडफ़ादर हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादाजी हैं, उन्होंने आपका नाम रखा था मोहम्मद। और मोहम्मद जो लफ्ज़ निकला है वो हम्द से निकला है, और हम्द का मतलब होता है तारीफ़ करना, और मोहम्मद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया गया, जिसकी बहुत ज़्यादा या बार-बार तारीफ़ की जाए उसको मोहम्मद कहा जाता है। उसके अलावा जो नर्सिंग या इन्फेंसी जो परवरिश की है आपकी, जो आपको फीड करवाया गया है शीर ख्वारगी के अंदर, वो 6 औरतें उसमें इंक्लूड हैं। ये आपको 6 के 6 नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है? अब उनकी मतलब रियल मदर समेत 6 औरतें इसमें शामिल हैं, ये आपको नाम सारे याद रखने हैं। हज़रत आमना, उसके बाद हज़रत लहब सोबिया, जो हज़रत अबू लहब की जो लोंडी थी सोबिया, वो है यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास आतिका, फिर है खौला बिन्त मुंज़र, उसके बाद हलीमा है, और फिर उसके बाद आखिर में जो है वो उम्मे ऐमन है, ठीक है? उम्मे ऐमन के पास आप ज़्यादा टाइम रहे थे, इस वज़ह से उन्होंने अलहदा से इनका ज़िक्र किया हुआ है यहाँ पे। तो टोटल मिला के ये कितने हैं? 6 लोग हैं जिन्होंने आपकी शीर-ख्वारगी में परवरिश की है या आपको सँभाला है, ठीक है? वो अब यहाँ पे जो रीज़न ऑफ फ़ॉस्टर केयर कि दूसरे लोगों ने क्यों सँभाला? इतनी औरतों के हाथों में आप क्यों गए? तो वो कहते हैं कि
یہ رواج تھا عربوں کے اندر کہ جب ان کے بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ ان کو رورل ایریاز میں، گاؤں کے اچھے ماحول میں کہ پیور انوائرمنٹ کے اندر ان کی پرورش ہو تو وہ دے دیتے تھے، جو وہاں پہ دائیاں ہوتی تھی وہ دے دیتے تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو وہاں پہ بنو سعد قبیلے کی جو مطلب آئی تھی، حضرت حلیمہ آئی تھی، ان کو جو آپ کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا تاکہ آپ کی اچھی پرورش ہو سکے۔ تو یہاں پہ حضرت حلیمہ کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت حلیمہ کے گھر میں جب آپ نے اپنے مطلب بہت ہی چھوٹی ایج میں، بالکل 2 مہینے کے ابھی آپ تھے، تو آپ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ مطلب جو ہے وہ چلنا شروع کر دیا، ہاتھوں اور پاؤں کے سہارے سے۔ تیسرے منتھ میں آپ جو ہے وہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے، چوتھے منتھ کے اندر آپ جو ہے وہ دیوار کے سہارے سے جو ہے وہ چل لیتے تھے۔ اس کے علاوہ 5ویں مہینے کے اندر وداؤٹ اینی سپورٹ آپ نے جو ہے وہ کھڑے ہونا شروع کر دیا تھا، اور 8ویں منتھ میں آپ نے بولنا شروع کر دیا تھا، اور 9 مہینے کے جب آپ ہوئے تھے تو آپ فلوئنٹلی وداؤٹ اینی رکاوٹ، وداؤٹ اینی تھنگ، بالکل فلوئنٹلی جس طرح بڑا بندہ بولتا ہے اس طرح بولتے تھے۔ یہ چیز آپ کے پاس ایم سی کیوز میں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ کی ڈیتھ جب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جو ہے وہ 6 سال تھی، اور کب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ جب وہ سفر پہ تھی، ٹریول کر رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھی اور ام ایمن بھی ساتھ تھی، اور ان کا جو مقبرہ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ مدینہ میں، جو اس وقت جس کا نام یثرب تھا، وہاں پہ جو ہے وہ ان کا مقبرہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں سے امپورٹنٹ کوسچن آئے گا کہ اس کے بعد پھر حضرت عبد المطلب نے آپ کی جو ہے پہلے آپ کے دادا نے پرورش کی، پھر اس کے بعد آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی۔ تو فرسٹ ٹریڈ جو آپ نے کی، پہلی بار تجارت کے لیے جب آپ گئے تو آپ کی ایج 12 سال تھی، اپنے چچا کے ساتھ آپ گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ سیریا گئے تھے۔ اس کے بعد جو پہلی آپ جنگ لڑی، جو جنگ میں جس میں آپ نے حصہ لیا، اس جنگ میں آپ نے باقاعدہ کوئی اس طرح سے حصہ نہیں لیا تھا، اپنے چچا کو آپ تیر پکڑا رہے تھے، اس طرح سے آپ نے حصہ لیا تھا۔ 15 سال آپ کی ایج تھی، اور پہلی جنگ کا نام کیا ہے؟ حرب فجار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حلف الفضول ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، تو یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ حرب فجار ہے اس کے بعد کیا گیا تھا، اس میں بھی آپ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ٹرپ ہے، یہ دوسرا جو تجارت کے لیے آپ کا قافلہ گیا تھا، وہ تھا جو حضرت خدیجہ نے بھیجا تھا، اور اس خدیجہ کا ساتھ میں آپ کے غلام بھی گیا تھا میسرہ، جس نے آ کے سارا بتایا تھا حضرت خدیجہ کو کہ مطلب آپ بہت زیادہ مطلب آنیسٹ ہیں، اور آپ نے بہت اچھے سے تجارت کی۔ وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج تھی وہ کتنی تھی؟ 25 ایئرس۔ پہلی میں ایج کتنی ہے؟ 12 سال، دوسری میں کتنی ہے؟ 25 سال۔ اس کے علاوہ آپ کی جو پہلی شادی ہوئی ہے وہ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی ہے آپ کی، حضرت ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ شادی کی تھی حضرت خدیجہ سے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ اس وقت آپ نے جو ہے یہاں پہ دیکھیں، دا میری سرمن واز پروناؤنسڈ بائی انکل ابو طالب اینڈ ڈاور آف 20 کیملز واٹ پیڈ ٹو ہر، یعنی کہ 20 جو ہے اونٹ وہ دیے گئے تھے حضرت خدیجہ کو، 20 اونٹ دیے گئے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے یہاں سے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں آپ کے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آتا ہے ریکنسٹرکشن آف کعبہ، جو کعبہ ہے اس کی ریکنسٹرکشن۔ اب کعبہ کو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بولا تھا، جگہ کا مطلب پرپز ایک اس پرپز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ بنایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا تھا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ مختلف جو دور آتے رہے ہیں ان میں یہ ریبلٹ ہوتا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے جب قریش نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ کعبہ کو ریبلڈ کریں گے۔ اس وقت بھی کعبہ کی دیواریں بارشوں کی وجہ سے، اس وقت بہت بارشیں ہوتی تھی تو بالکل مطلب خستہ ہو چکی تھی، اور انہوں نے اس کو ریبلڈ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب وہ ریبلڈ کرنے میں جو ریبلڈ 4 دیواریں تھی، تو وہ چاروں دیواریں جو ہیں وہ چاروں دیواروں کا کام بانٹ دیا گیا تھا مختلف قبیلوں میں۔ اب یہ ایسٹرن وال جو ہے وہ بنو زہرہ کے اور عبد مناف کے پاس ہے، ویسٹرن وال جو ہے وہ بنو سہم اور بنو جہ کے پاس ہے اور بنو ادی کے پاس ہے۔ اس کے بعد ساؤتھن وال جو ہے وہ بنو مخزوم کے پاس، اور ناردرن وال جو ہے وہ بنو اسد اور بنو عبدالدار کے پاس ہے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ جو آرکیٹیکٹ تھا، جو اس وقت مستری تھا، وہ رومی بندہ تھا جس کا نام باقوم تھا، ٹھیک ہے، جس کو ری بلڈ کرنے کے لیے، کعبہ کو ری بلڈ کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ بلایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو کنٹروورسی ہوئی تھی حجر اسود کنسٹرکٹ لگانے کی کہ یہ کون لگائے گا، کون انسٹال کرے گا اس کو، تو اس کے بارے میں جو تجویز پیش کی تھی وہ ابو امیہ بن مغیرہ نے کی تھی۔ یہ نام آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے۔ ابو امیہ بن مغیرہ نے کہا تھا کہ صبح جو بھی مطلب خانہ کعبہ میں پہلا بندہ داخل ہوگا، وہی مطلب وہ اس بندہ کو ہم کہیں گے کہ وہ فیصلہ کرے، اور جو نام اس نے لے لیا وہی بندہ کرے گا۔ تو یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ ایک جو ہے وہ چادر کے اوپر رکھا جائے حجر اسود، اور سارے قبیلوں کے سردار اس چادر کو پکڑیں اور جا کے جو ہے وہ کر دیں۔ یہ تو جو تجویز دی تھی نا یہ چیز کہ مطلب کون کرے گا، یہ ابو امیہ بن مغیرہ نے دی تھی۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر کے اندر سے آپ کا یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جتنے میرے لحاظ سے امپورٹنٹ ایم سی کیوز بنتے تھے وہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ تقریباً 3-4 چیپٹر آپ لوگوں کی سیرت کے بارے میں ہی چلنے ہیں، اور اگر میں آپ کو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ سیرت والے چیپٹر جو چلیں گے 4-5 یہ امپورٹنٹ ہے، ان میں سے سب سے زیادہ آپ کا ایگزام آئے گا۔
बेसित या ज़हूर बेसित का मतलब होता है टू अनाउंस प्रॉफिटहुड यानी पैगंबरी का ऐलान कर देना, नबूवत का ऐलान कर देना। ठीक है? ये इसका मीनिंग आपने याद रखना है। वो कहते हैं कि जो नबूवत का आगाज़ हुआ था, वो हुआ था सच्चे ख्वाबों से। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते रहे, इबादत करते रहे, कितने-कितने टाइम तक वो इबादत करते रहे और तकरीबन 3 साल तक वो उन्होंने मतलब सिर्फ़ ये दुरान नहीं रहा कि वो इबादत करते थे, वहाँ जाते थे। उसके बाद 40 साल की उम्र में मंडे की रात को 17 रमज़ान को पहली वही उन पर नाज़िल हुई थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आए थे और पहली वही क्या है, ये आपको आयत मुबारका भी याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने सबसे पहले कि मुझ पर वही आई है, हज़रत खदीजा को बताया था, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, औरतों में से सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मर्दों में से सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम कबूल किया और बच्चों में से सबसे पहले हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद गुलामों में से सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद आपको हुक्म हुआ कि व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन के अपने मतलब जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनको भी डराइए, उनको भी हुक्म दीजिए। तो आपने जो है वो पहाड़ पर चढ़ के जो है वो ऐलान किया था और उसके बाद मुख्तलिफ तरीके से आप जो है वो करते रहे। तबलीग ये सारी चीज़ें चलती रहीं, इसमें मतलब कोई ऐसा हाइलाइट करने वाला नहीं था। उसके बाद है कि आप ज़ाहिर-सी बात है इतनी तबलीग कर रहे थे, इस्लाम को फैलाने की इतनी कोशिशें कर रहे थे, तो जो कुरैश के लोग थे उन्होंने आपको को रोकने की कोशिश की, तो क्योंकि आप अपने चचा आपके चचा आपको बहुत सपोर्ट करते थे, हज़रत अबू तालिब उनकी आप बहुत बात मानते थे। तो कुरैश के जो बड़े-बड़े 25 लोग हज़रत अबू तालिब के पास गए उनको समझाने के लिए कि अपने भतीजे को समझाओ, ऐसे ना करे ये वो हमारे बुतों को बुरा-भला कहता है। मतलब इस तरह से उन्होंने जाके बातें की, तो हज़रत अबू तालिब जो मतलब उन्होंने आपको बुलाया तो आपने कहा ये उस वक़्त आपने बोला था कि मेरे दाएँ हाथ पे सूरज, बाएँ हाथ पे चाँद भी लाकर रख दे, तो फिर भी मैं अपने काम से बाज़ नहीं आऊँगा। ये वो वाला सारा वाक़या यहाँ पे लिखा हुआ है। बस मेनली इसमें ये था कि 25 लोग गए थे, बाकी चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं इसमें से। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है कि आपको जो है वो हाँ जी, अमल हुज़्न कि सोशल बायकॉट उसके बाद क्या हुआ था कुरैश ने बिल्कुल बायकॉट कर दिया था आपका। उनको मतलब शेब अबी तालिब जिसे कहते हैं घाटी में रहना पड़ा, पत्तों पे ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ी, मुख्तलिफ चीज़ें थी। ठीक है? तो बायकॉट के एंड पे शेब अबी तालिब जब ख़त्म हुआ तो हज़रत अबू तालिब और खदीजा दोनों का एक ही साल के अंदर इंतकाल हो गया। तो ये एक बहुत ही साल जो है वो गम का साल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस वज़ह से इस साल को आमुल हुज़्न यानी कि गम का साल कहा जाता है। उसके बाद जो है वो कुरैश के लिए तो बिल्कुल अब मतलब जो आपकी सपोर्ट थी मेन हज़रत अबू तालिब और मतलब जो लोग आपको सपोर्ट करते थे वो हट गए, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़ुल्म करना शुरू कर दिया अबू लहब ने और आपको मारने की धमकियाँ देने लगा। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि वो हिजरत करेंगे और हिजरत के लिए उन्होंने ताइफ का जो है वो इलाका चूज़ किया जो मक्का से 60 किलोमीटर दूर था। ठीक है? उसके बाद आप जो ताइफ गए, ताइफ का जो सफ़र था वो आप हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को अपने साथ लेकर गए थे। वहाँ पे जो ताइफ का कबीला था, जो ट्राइब थे वो 3 ब्रदर्स का हेड में मतलब 3 भाई जो हैं वो उसके बड़े हेड थे। वो 3 भाई कौन-कौन से हैं? अब्द जलाल, मसूद और हबीब। ठीक है? लेकिन जब आपने इनको हुक्म दिया तो इन लोगों ने ये मतलब एंग्री हो गए, इन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया और आप पर ज़ुल्म करना शुरू कर दिया। आप ये चीज़ आपने पढ़ा होगा कि आपको पत्थर मारे गए, लहू-लुहान कर दिया गया, मुख्तलिफ चीज़ें लड़कों को पीछे लगाया गया आपके। तो वहाँ से फिर आप वापस आते हुए एक बाग में जो है ठहरे, वो बाग किसका था? उतबा और शीबा 2 भाइयों का एक बाग था, जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए पनाह लेने के लिए रुके थे। वहाँ पे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए थे और आपने फरमाया था कि अगर आप कहें तो मैं 2 पहाड़ों के दरमियान इन ताइफ वैली को क्रश कर देता हूँ। लेकिन आपने उनके लिए दुआ की थी, बददुआ नहीं दी थी ताइफ वालों को। तो आप ताइफ में टोटल 10 दिन रहे थे और उसके बाद मक्का वापस आ गए थे। उसके बाद जो है यहाँ पे आता है वाक़या मेराज 54 साल की एज में 27 रजब अल मुरज्जब को रात को आप जब हज़रत उम्मे हानी जो आपकी कज़न थी उनके घर पे सो रहे थे तो आपको जो है वो मेराज शरीफ हुई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको लेने के लिए आए। ये वाक़या की आपने डेट्स वग़ैरह याद रखनी है, किसका घर था ये याद रखना है। उसके बाद जो है वो जब हज होता था तो हज में जो अरब के मुख्तलिफ अरब के लोग जो होते थे ना, सिर्फ़ मक्का तो नहीं बहुत से अरब के लोग हर साल जो है वो हज के लिए मक्का आते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फिर जो है वो इस्लाम की दावत देते थे। तो जो यसरब जो मदीना है, जो उस वक़्त यसरब था, वहाँ से भी बहुत से लोग आते रहे और उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिए। बहुत से यहूदी कबाइल भी थे और भी बहुत से लोग थे, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानना शुरू कर दिया, आपको पैगंबर माना और आपकी बातों मतलब इस्लाम जो है वो कबूल करना शुरू कर दिया। तो पहली जो बैत हुई थी, जिसको बैत उक़बा ऊला कहा जाता है, वो कहते हैं कि टोटल कितने थे कि मतलब यसरब के जो है वो 7 लोग थे। 6 जो हैं वो पहले के लोग थे, 7 न्यू लोग थे। तो ये इन सब लोगों ने जो है वो मिना के मैदान के अंदर जो है वो मिना के मैदान के अंदर बैत की थी, कसम खाई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस पर कि हम मतलब इस्लाम की बैत की थी, इस्लाम कबूल किया था। इसको बैत उला कहा जाता है। इसमें जो लोग शामिल थे यहाँ पे उनके नाम भी लिखे गए। बट आई डोंट थिंक सो कि मतलब ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर भी एक बार रीड कर लीजिएगा। अब इसमें जो उन्होंने कसम खाई थी वो क्या-क्या चीज़ थी कि एक तो ये कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को एक मानेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसके अलावा हम कभी चोरी नहीं करेंगे, मिलावट नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, उसके अलावा हम अपने बच्चों को नहीं मारेंगे और आपकी मतलब आपकी अताअत करेंगे हर सिचुएशन के अंदर। ये उन्होंने 5 चीज़ों की बैत की थी, 5 चीज़ों की प्लेज ली थी।
پھر اسی طریقے سے مزید اسلام پھیلنا شروع ہوا، اسلام پھیلتا رہا، بہت ساری چیزیں، یہ لوگ جب واپس گئے تو انہوں نے اسلام کی آگے تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ تو پھر جب دوبارہ حج کا ٹائم آیا تو 75 لوگ جو ہیں وہ یثرب سے آئے تھے۔ بیعت عقبہ ثانی ہوئی اس وقت، اور عقبہ ثانی ہوئی اس وقت، اور اس میں جو ہے وہ 2 عورتیں تھیں، ان عورتوں کے یہاں پہ نام بھی ہے، نصیبہ بنت کعب بن عمر امارہ، اور دوسرے ہیں اسما بنت عدی۔ یہ 2 عورتیں تھیں اور 73 مرد تھے، انہوں نے جو ہے وہ پلیج لی تھی، انہوں نے بھی پلیج لی، اس کو بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی جو پلیج لی کہ ہم یہ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ خوشی کی حالت میں یا غم کی حالت میں، خوشحالی میں، غربت میں، ہر حال میں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ یہ ساری پلیج یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ایک بار اس کو ریڈ کر لیجیے گا۔ تو یہ ان لوگوں نے 75 لوگوں نے پلیج لی تھی، 2 عورتیں تھیں اور 73 مرد تھے۔ اس کے بعد پھر کیونکہ مدینہ کے لوگوں نے بہت زیادہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا، وہاں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ مکہ کے لوگوں نے بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو آپ کے مظالم سے تنگ آ کر، جب آپ بہت زیادہ تنگ آ گئے اور آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو کہ آپ ہجرت کر جائیں مدینہ کی طرف۔ تو اس وقت آپ نے ہجرت کے وقت حضرت بکر صدیق کو ساتھ لیا، اور راستے میں آپ نے 3 دن غار ثور میں اسٹے کیا تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ ام معبد کے پاس بھی آپ نے اسٹے کیا، اور آپ نے قبا میں آپ نے کچھ دن قیام کیا، وہاں پہ پہلی مسجد تعمیر کی، مسجد قبا جسے کہا جاتا ہے، وہاں پہ حضرت علی نے بھی آپ کو جوائن کر دیا تھا، جو پیچھے امانتیں واپس کرنے کے لیے رکے ہوئے تھے، وہاں سے پھر انہوں نے بھی آپ کے ساتھ سفر کیا تھا۔ تو یہاں تک جو ہے وہ 17 لیکچر کے اندر ہم سیرت میں پہنچے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکمل واقعات کو ایک شارٹلی یہاں پہ کنوے کیا گیا ہے۔ اس میں سے جو جو امپورٹنٹ مجھے MCQs کے لحاظ سے لگا وہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے اندر سے جو ہے وہ آپ کا کور ہو جائے گا، لیکن میں اگین کہہ رہی ہوں کہ یہ سیرت سے ریلیٹڈ جتنے آپ لوگوں کے چیپٹر ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، ان میں سے سب سے زیادہ پیپر آئے گا۔ نیکسٹ ہے لیکچر نمبر 18، اور لیکچر نمبر 18 جو ہے وہ پارٹ 3 ہے، سیرت آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ پچھلے ٹاپک میں ہم پہنچ گئے تھے ہجرت مدینہ تک کہ آپ نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی۔ اب اس ٹاپک کے اندر ہم مزید آگے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں جو مدنی لائف تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 3 سٹیجز کے اندر تھی۔ 3 سٹیجز میں جو فرسٹ فیز آتا ہے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹربنس تھی، جو ٹیمپٹیشن اور ڈسٹربنس تھی وہ اپنی پیک پہ تھی، یعنی کہ انٹرنل بھی رکاوٹیں تھیں آپ کو وہاں پہ، جو ادھر وہاں پہ یہودی موجود تھے، یہودی قبائل تھے، وہ بھی آپ کو تنگ کرتے تھے، اور باہر سے تو اٹیکس ہو ہی رہے تھے، جس میں آپ غزوات سارے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے اس فرسٹ فیز کے اندر آتے ہیں، جس کا اختتام ہوتا ہے اس فیز کا جب صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری میں، تو تب تھوڑا سا امن امان ہو گیا۔ یہ تو پہلا فیز 6 ہجری تک چلتا ہے۔ پھر دوسرا فیز آتا ہے جس میں جو ہے وہ لیڈرشپ میں جو ہے ریکنسلیشن ہوتی ہے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ مکہ فتح ہونے تک یعنی 6 ہجری سے لے کے 8 ہجری تک کا یہ ٹائم ہے، جب آپ مختلف ممالک میں آنے والے، مطلب جو آس پاس کے ممالک ہیں، مصر میں اور جو ہے ایران اور ان سب میں، جو آپ بادشاہوں کو اسلام لانے کے لیے پیغام بھیجتے رہے ہیں، یعنی امن امان اندر تو تھا اس میں، کیونکہ یہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، تو یہ اندر کا سارا ٹائم تھا۔ تو اس کے بعد تھرڈ سٹیج جو آتا ہے وہ ڈومیننس آف اسلام، اسلام کے غلبے کا ٹائم تھا، یعنی جب بالکل، کیونکہ مکہ فتح ہونے کے بعد کا جتنا بھی ٹائم ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، دھڑ دھڑ اسلام قبول کر رہے تھے، تو یہ اسلام کی پیک کا ٹائم ہے۔ یہ 3 سٹیجز بنتے ہیں مدنی لائف کے۔ تو کہتے ہیں آن ریچنگ مدینہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 3 سٹیپس لیے تھے، وہ کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے ہے مسجد کا قیام، دوسرا ہے انہوں نے جو ہے وہ مسلمان جو تھے ان کی مدینے کے، ان میں جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارے کا ایک رشتہ بنوایا تھا، مواخات مدینہ جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، وہ ہے فرٹینٹی۔ اور اس کے بعد ہے ٹریٹی آف مدینہ، جو میثاق مدینہ جس کو ہم نے نارملی اسلامیات میں پڑھا ہوا ہے، میثاق مدینہ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ تو یہ 3 چیزیں آپ نے مدینہ، سب سے پہلے کنسٹرکشن آف ماسک کی جو بات اگر ہم کریں تو یہ جو ہے وہ صفا میں جو ہے یہ بنائی گئی زمین لی گئی تھی۔ یہ 2 بچے تھے، یتیم بچے تھے، سہیل اور ساحل، ٹھیک ہے، ساحل اور سہیل، ان سے 10 دینار کی یہ زمین لی گئی تھی۔ اس وقت جو اس کا رقبہ تھا 1050 اسکوائر میٹر تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا، 1425 اسکوائر میٹر میں یہ جو ہے وہ مسجد بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد اگر دوسری چیز بات کریں مواخات مدینہ کی، جو آپ نے بردرہڈ، جو اخوت کا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا مدینہ والوں کے درمیان، تو مواخات میں کا جو لفظ ہے وہ اخن سے نکلا ہے، اخ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بھائی ہوتا ہے، تو اس سے یہ مواخات کا لفظ نکلا ہے یہاں سے۔ اس میں سے اور جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز کوئی نہیں ہے۔ انصار مدینہ یعنی جنہوں نے ہجرت کی تھی نا، ان کی انہوں نے مدد کی تھی، اور بہت زیادہ مدد کی تھی، یہ صرف مدد نہیں کی تھی، بہت زیادہ اپنی ہر چیز سیکریفائس کر دی تھی ان لوگوں کے لیے، اپنی جائیدادوں میں حصہ دینا شروع کر دیا تھا، ہر چیز میں حصہ دینا شروع کر دیا تھا، اتنا کہ مطلب ایون کی وراثت میں بھی ان کے لیے حصہ نکالنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن پھر سورہ احزاب نازل ہوئی جس میں انہوں نے وراثت کے باقاعدہ، جس میں اصول بیان کیے گئے تھے کہ وراثت جو ہے وہ بلڈ ریلیشنز کے لیے ہے، تو اس کے بعد پھر یہ طریقہ چینج ہوا، ادروائز ہر چیز کا شیئر دیا جاتا تھا انصار مدینہ کو، انصار مدینہ جو تھے وہ مہاجروں کو دیتے تھے۔
پھر جو ہے وہ کہتے ہیں یہ جو مواخات کی گئی یہ کیوں کی گئی، اس بارے میں امام غزالی نے 3 پوائنٹ دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو پہلے کے تعصبات تھے، اسلام سے پہلے کی جو دشمنیاں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے، کہ اسلام سے پہلے جو بھی تھا لیکن اب آپ لوگ مسلمان ہو، پچھلی ساری چیزوں کو بھول جانا ہے۔ دوسرا یہ کہ رنگ نسل کا یہ جو امتیاز تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ جو مہاجر آئے تھے وہ اور نسل کے تھے، جو ادھر مدینے کے لوگ تھے وہ اور تھے، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ اسلام یہ چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے یہ رشتہ قائم کیا گیا مواخات کا۔ تیسرا ہے کہ غیرت آنر کا سلسلہ، یعنی اسلام نے جتنا محفوظ کیا ہے غیرت کو، عزت کو، اتنا اور کسی دین نے نہیں کیا، کوئی بھی دین نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز۔ اور چوتھا ہے کہ اسلام جو ہے وہ احساس کا دین ہے، پٹی رحم دلی کا دین ہے، کہ جب وہ مہاجر وہاں سے آئے تو بے سر و سامان آئے تھے، انصار مدینہ کے پاس تو سب کچھ تھا، تو یہ جو رحم دلی کا احساس پیدا کیا، تو اس سے یہ چیزیں پیدا ہوئی، تو یہ 4 چیزوں کی وجہ سے جو ہے یہ مواخات مدینہ کیا گیا۔ تو یہاں پہ یہ کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ انصار کتنے کس حد تک انہوں نے سیلف سیکریفائس کیا تھا۔ یہ کچھ مثالیں ہیں جیسے کہ حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ مواخات کا رشتہ قائم ہوا تھا۔ تو حضرت سعد نے اپنا گھر، پراپرٹی، سب کچھ، ہر چیز، رشتہ دار، ہر چیز کے 2 حصے کر دیے تھے اور ان کا ایک حصہ جو ہے عبد الرحمن کو دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایون کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں تو میں ایک وائف کو بھی طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ ان سے شادی کر لیجیے گا۔ یہاں تک، یعنی یہ بہت بڑی مثال ہے بھائی چارے کی، لیکن جو ہے عبد الرحمن نے جو ہے وہ ہر چیز سے انکار کر دیا تھا اور سمپلی پوچھا تھا کہ آپ مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دیں، میں تجارت شروع کروں گا، اپنا خود کماؤں گا، ہم بھائی بھائی ہیں لیکن یہ سب کچھ میں نے لے ہی لینا، لیکن انہوں نے آفر کیا تھا یہ سب کچھ، تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے مواخات مدینہ کی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو چیز کی تھی آپ نے، دا کانویننٹ آف مدینہ، جس کو کانسٹیٹیوشن بھی کہہ سکتے ہیں، پہلا آئین جو بنایا گیا، ایک معاہدہ کیا گیا میثاق مدینہ۔ تو اس وقت جو ہے جب اب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینہ میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ اب ایک تو وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھی، سوری، دوسرے تھے وہاں کے مدینہ کے باشندے جن میں اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، اور اس کے علاوہ یہودی وہاں رہتے تھے۔ تو 3 قسم کے یہ لوگ تھے۔ اب تینوں کے اپنے اپنے جو ہیں وہ کلچرز تھے، تینوں کی اپنی اپنی روایات تھیں، اپنے اپنے رہن سہن کے طریقے تھے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ فوراً سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے لوگوں کو اور ان کا کلچر قبول کر لیتے، تو ان تینوں یہ ایک ساتھ رہ سکیں، طریقے سے رہ سکیں، تو اس چیز کے لیے کیا ہے کہ یہ معاہدہ کیا گیا تھا یہودیوں اور یہ جو وہاں کے باشندے تھے اوس و خزرج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے درمیان، کہ یہ ایک اسٹیٹ بن کے رہے جہاں پہ مختلف مذہبوں کے لوگ رہیں، لیکن وہ ایک ایسے قانون کی پابندی کریں گے جس میں وہ نہیں کہیں گے کہ ہاں جی وہ اسلام کے انڈر ہے، لیکن سب کا فائدہ ہوگا، اور وہ ایک کانسٹیٹیوشن بنائے گا جس طرح ہمارے اب آئین ہوتے ہیں ملکوں کے آئین، وہ ایک فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا یہ۔ ٹھیک ہے، یہ 3 لوگوں کے درمیان، اور جو یہودی قبائل تھے وہ بھی 3 تھے، بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 اس وقت جو ہیں وہاں پہ جو شامل تھے، جو اس ایگریمنٹ کے اندر شامل ہوئے تھے۔ پھر جو ایگریمنٹ ہوا یہ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، یہ آپ لوگ ریڈ کر لیجیے گا، اس میں سے کوئی ایم سی کیوز بن گیا تو دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے پھر غزوات کی بات آتی ہے، کہ جو میں نے بتایا کہ پہلا فیز جو بہت ڈیفیکلٹ فیز تھا، تو اس میں سارے غزوات آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی غزوہ جو ہوئی وہ تھی غزوہ بدر، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا۔ یہ غزوہ بدر کہاں پہ ہوئی؟ یہ جو ہے وہ میدان بدر کے اندر ہوئی تھی۔ میدان بدر کہاں پہ ہے؟ 80 میل دور ہے، مکہ ٹو مدینہ جو روڈ ہے اس سے 80 میل دور ہے۔ اس کے بعد ہے جو لوگ تھے مسلمان وہ 313 تھے، جبکہ جو ہے کافر تھے وہ 1000 لوگ تھے۔ اس کے بعد مزید جو اس کے بارے میں امپورٹنٹ چیز یہاں پہ آتی ہے، باقی چیز آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان کو پہنچے تھے، ہر چیز باقی آپ کو مینلی پتہ ہوگی کہ کس طرح یہ غزوہ ہوئی۔ جو میں یہاں پہ صرف آپ لوگوں کو ایم سی کیوز بیس چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے بتا رہی ہوں، ادروائز اوور آل تو آپ لوگوں کو یہ چیز پتہ ہی ہوگی۔ باقی جو ہے یہاں پہ جو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی مسلمانوں کی، فرشتوں کے ذریعے باقاعدہ مدد کی گئی تھی، اس کا ذکر کہاں پہ آیا ہے قرآن میں؟ سورہ انفال آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 14 تک کمپلیٹلی اسی چیز کا ذکر ہوا ہے۔ یہ آپ سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کس کو کس نے مارا، یہاں پہ وہ کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ فائٹ کس کی کس کے درمیان ہوئی، اس پیراگراف کو ایک بار آپ نے ریڈ کر لینا ہے اچھے سے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ اس سے کوئی کوشچن آ جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر بات کریں تو نیکسٹ جو ہے وہ، اگر اس غزوہ کے اینڈ پہ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 70 کافر مارے گئے اور 70 جو ہے کافر قیدی بنا لیے گئے، یہ اس میں سے ہے امپورٹنٹ۔ پھر غزوہ احد کی طرف اگر آئیں، انہوں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں یہ چیزیں نہیں دی ہوئی، کیونکہ ہم مینلی سیرت نبی پڑھ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہوا کیا کیا، تو شارٹلی بس ہم ایک اوور ویو لے رہے ہیں، اور اس میں سے جو چیزیں مجھے لگ رہی ہیں کہ ایم سی کیوز بیس آئیں گی میں صرف آپ کو وہ بتا رہی ہوں۔ تو یہاں پہ اگر غزوہ احد کی بات کی جائے، کیونکہ بدر میں جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح ہوئی تھی، تو اس چیز کا ریونج لینے کے لیے جو قریش مکہ تھے اور یہودی تھے، انہوں نے مطلب کہا ہے کہ مطلب ہم مسلمان طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، اگر ابھی وہ مطلب پھیل گئے تو پھر وہ مکہ میں بھی آ جائیں گے، یہ وہ تو انہوں نے اس اپنی اس ہیومیلیشن کا جو ان کی بے عزتی ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا یہ۔
ٹھیک ہے، تو یہ جو بیٹل آف احد ہے یہ جو ہے وہ 3 ہجری شوال 3 ہجری میں ہوا، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے مسلمانوں کے درمیان اور جو مکہ کے جو لوگ تھے وہاں کے قریش مکہ ان کے درمیان یہ ہوا تھا۔ اب یہاں پہ جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ ٹوٹل ملا کے تھی 1000، 1000 میں سے 300 کو لوگ جو ہیں وہ عبداللہ بن ابی کے تھے، جو بعد میں غدار ہو گئے تھے تو وہ ان کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، پیچھے سمجھ لو کہ 700 بندے ان کے رہ گئے تھے، جبکہ کافر کتنے تھے وہ 3000 لوگ تھے۔ اس میں جو اب ہوا کیا تھا کہ مطلب ان کی بہت بڑی تعداد آ رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ مختلف مختلف جگہوں پہ تیر انداز بٹھائے گئے تھے، 50 تیر انداز جو ہیں وہ عبداللہ بن جبیر کی لیڈرشپ میں موجود تھے کہ وہ مطلب اس طرف سے حملہ کریں گے ایسے، لیکن ان لوگوں نے مطلب نہیں مانی بات اور اس طرح سے کچھ حالات بلکہ مطلب وہ بکھر گئے اور اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا غزوہ احد میں۔ مینلی ہم یہاں پہ اگر لکھی ہوئی باتوں کو دیکھیں تو جو حضرت علی نے جو ہے حضرت علی نے مولا طلحہ بن ابو طلحہ کو مارا تھا۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ مینلی چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 50 کمپینینز جن کو ادھر بٹھایا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے تیروں سے مارنا ہے، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، بس اس وجہ سے سارا سسٹم ہو گیا تھا۔ اور ایک اور یہاں پہ صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر، وہ شہید ہو گئے تھے اس میں، اور ان کا جو مطلب بہت زیادہ فیس جو ہے نا وہ ملتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس وجہ سے بہت زیادہ یہاں پہ مشکل آئی تھی ان کو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان یہاں پہ بہت زیادہ شہید ہوئے تھے، سورہ ال عمران میں اس چیز کا ذکر آیا۔ یہ بھی آپ سے کوسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ غزوہ احد میں جتنا نقصان ہوا اس کا ذکر کس صورت میں آیا، تو سورہ ال عمران میں آیا ہے، آیت نمبر 152 اور 153 کے اندر۔ اس کے علاوہ اس میں بھی مسلمان 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، اور آپ کے زخموں سے باقاعدہ خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے آپ کے زخموں کو صاف کیا تھا، یہ جو ہے یہاں پہ آ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے غزوہ احزاب۔ احزاب کا جو لفظ ہے یہ حزب سے نکلا ہے، اور حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، گروپ آف پارٹیز، ٹھیک ہے۔ اب اس کو غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک مطلب لوگ یا ایک قبیلہ نہیں تھا آپ کے خلاف کوئی جنگ کرنے والا، مختلف قبیلوں نے مل کے جو ہے وہ اکٹھا ایک گروہ بنایا تھا اور جنگ کی تھی، اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں نے اپنے ڈیفenس کے لیے جو ہے وہ ایک خندق کھودی تھی، ایک ٹرینچ بنائی تھی، جس وجہ سے اس کو ہم بیٹل آف ٹرینچ یعنی کہ غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ یہ دو نام ہے اس کے، دونوں کی وجہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس میں جو مطلب ٹوٹل جو لوگ کافر تھے وہ 10,000 تھے، 4,000 قریش کے تھے، 6,000 جو دوسرے عرب قبیلے ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے، یہ چیز ہے۔ اس کے بعد جو یہاں پہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ایڈوانس میں کیونکہ بتا دیا گیا تھا کہ 3,000 کا لشکر جو ہے وہ ٹوٹل جو مطلب آپ نے 3,000 کا لشکر اپنی طرف سے بنایا تھا، لیکن حضرت سلیمان فارسی انہوں نے یہ جو ہے مشورہ دیا تھا، تجویز دی تھی کہ ہمیں خندق بنانی چاہیے، ہمارے پاس ایسا ایریا ہے کہ ہم اس طرح سے ڈیفینس کرتے ہیں ورنہ وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان فارسی کے کہنے پہ جو ہے وہ ان کے مشورے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مل کے خندق کھودی تھی، اور اس خندق کی کھدائی کے دوران آپ نے جو ہے سیریا، عراق اور ایران کی فتح کی خوشخبری بھی سنائی تھی جب آپ چٹانوں کو توڑ رہے تھے۔ اس کے بعد مینلی اس میں سے اور کچھ نہیں کرنے والا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں صلح حدیبیہ کی، دی ٹریٹی آف حدیبیہ۔ اب ٹریٹی آف حدیبیہ کے غزوہ احزاب میں آپ کو پتا ہے کہ لڑے بغیر جو ہے وہ کوئی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے تھے، بہت بڑی آندھی آئی تھی اور ان کے سارے خیمے وغیرہ اکھڑ گئے تھے، ہر چیز چلی گئی تھی، تو مطلب یہ جو ہے کہ جنگ ہوئے بغیر مسلمان جیت گئے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ غزوہ احزاب کے بعد مطلب جو ہے وہ مسلمانوں نے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ عمرہ پرفارم کر رہے ہیں، تو پھر آپ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ 1500 ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے گئے وہاں پہ، تو لیکن انہوں نے آپ کو وہاں پہ نہیں اندر آنے دیا۔ جب آپ ذوالحلیفہ کے مقام پہ آپ وہاں پہ تھے تو آپ لوگوں نے وہاں پہ احرام باندھا، لیکن آپ لوگوں کو وہاں سے اندر نہیں جانے دے دیا جا رہا تھا، عمرہ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ تو وہاں پہ جو یہ ایک صلح ہوئی تھی مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان، اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں جو ہے جب مطلب بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا گیا تھا، تو یہ افواہ پھیل گئی لوگوں میں کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کا یعنی کہ باقی جو پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان تھے، انہوں نے یہ وہاں پہ پلیج لی تھی، ایک بیعت کی تھی جس کو ہم بیعت رضوان کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان کی موت کا بدلہ لیں گے۔ لیکن بعد میں ایسا ہوا تھا کہ حضرت عثمان واپس آ گئے تھے تو یہ چیز ختم ہو گئی تھی کہ ہاں جی کچھ نہیں ہے، لیکن بیعت رضوان میں جو مطلب یہ باقاعدہ ایک کیا گیا تھا کہ پلج لی گئی کہ ہم عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے اور اب ہم داخل ہوں گے، لیکن اس کے بعد پھر باقاعدہ ان کے درمیان صلح ہوئی، اور اس صلح میں یہ جو کچھ شرائط یہاں پہ لکھی گئی ہیں آپ نے ریڈ کر لینی ہے کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ اگلے سال آئیں گے 3 دنوں کے لیے اور وہ عمرہ کر سکیں گے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ اس میں شامل ہیں، یہ آپ لوگوں نے پوائنٹس پڑھ لینے ہیں، کوئی بھی آپ سے پوائنٹ پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسٹیٹس کو، بہت ساری ریاستوں کے بادشاہوں کو خط بھیجے تھے، تو ان میں جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں ان کے یہ نام ہے کہ کس کس کو خط بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے، اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔
شاہ روم ہے ہرکلس، اس کے بعد خسرو پرویز ہے ایران کا بادشاہ، مکوکس ہے مصر کا بادشاہ، تو یہ ان کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ لیکچر نمبر 19 یہ بھی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹینیوٹی ہے، پارٹ 4، جس میں ہم غزوات ہم نے پچھلے میں کچھ پڑھے تھے، جو غزوات رہ گئے تھے وہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر جو ہے، خیبر ایک بہت بڑا سٹی تھا جو 100 میل دور تھا مدینہ سے۔ اس میں بہت بڑے بڑے قلعے تھے، قلعے بنے ہوئے تھے، اور قلعوں کے حساب سے ڈویژن ہوئی ہوئی تھی۔ پاپولیشن بھی جو ہے وہ قلعوں میں 2 حصوں میں رہتی تھی۔ ایک جو حصہ تھا وہاں پہ بہت اسٹرانگ 5 قلعے تھے، ان کے نام آپ نے یاد رکھنا ہے: قلعہ نام، قلعہ صعب بن معاذ، قلعہ زبیر، قلعہ ابئی اور قلعہ نزار۔ اس کے بعد جو دوسرے پارٹ تھا اس میں چھوٹے چھوٹے قلعے تھے۔ بہرحال یہ 2 پارٹس میں بٹا ہوا تھا اور بہت بڑا شہر تھا خیبر۔ اب یہاں پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جب اپنے صحابیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم مطلب خیبر کو فتح کریں گے، تو اس وقت ان میں جو صحابی شامل تھے وہ بیعت رضوان میں جو شامل تھے، جنہوں نے بیعت کی تھی، وہ والے 1500 صحابہ کرام یہاں بھی شامل تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ نے سیکرٹ رکھنا ہے اپنی جو ہے وہ اس جنگ کو، کہ ہم جب جا رہے ہیں، لیکن ایک منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے پہلے ہی ایڈوانس میں خیبر کے لوگوں کو اس سے خبر دے دی تھی کہ آپ مطلب یہاں سے حملہ ہونے والا ہے۔ اس کے اندر جو اور مینلی بات یاد رکھنے والی ہے کہ مرحب کو جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ پھر دوسری چیز یہاں پہ غزوہ موتا آتی ہے۔ غزوہ موتا میں جو ہے وہ اس کو یہ کیوں لیک کی گئی؟ غزوہ موتا اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ایک قبیلہ تھا بنو غسان، بنو غسان قبیلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو حارث بن عمیر ازدی کو بھیجا تھا اسلام کی دعوت دینے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ ایمبیسڈر بن کے گئے تھے، لیکن انہوں نے قتل کر دیا تھا ان کو۔ تو کسی ایمبیسڈر کو قتل کرنا، کسی پیغام رساں کو قتل کرنا جنگ کے مترادف تھا، یعنی کہ آپ نے جنگ کا اعلان کر دیا، اعلان جنگ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بدلہ لینے کے لیے، حارث کا بدلہ لینے کے لیے گئے تھے، اور اس میں جو ہے وہ آپ نے کمانڈر جو ہے سب سے پہلے اس جنگ میں حضرت زید بن حارثہ کو بنایا تھا، پھر جعفر بن ابی طالب کو، پھر عبداللہ بن رواحہ کو، اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ آپس میں مشورہ کر کے جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اب اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو 2 لاکھ رومیوں کا سامنا تھا، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ جب کمانڈر شہید ہوتے گئے تو آخر میں جو کمانڈر حضرت خالد بن ولید بنے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت اچھے سے مینج کیا اور اس جنگ میں جو ہے وہ فتح ہوئی تھی۔ پھر آتا ہے فتح مکہ۔ فتح مکہ جو ہے وہ کیوں ہوا تھا؟ فتح مکہ کا جو تھا صلح حدیبیہ، کیونکہ قریش کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا۔ اب جو اس میں ایک یہ تھا کہ ایک اس میں جو شرائط رکھی گئی تھی، ایک یہ تھی کہ جو بھی قبیلہ، عرب قبیلہ، دونوں میں پارٹیوں میں سے جس کے ساتھ بھی ملنا چاہے گا مل سکتا ہے۔ تو اب اسی کے حساب سے جو بنو خزاعہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، ان کا قبیلہ، جو بنو بکر تھا وہ قریش کے ساتھ مل گئے۔ تو نوفل بن معاویہ جو بنو بکر سے تھا، اس نے کیا کیا کہ ایک رات جو ہے وہ اندھیرے میں بنو خزاعہ کے اوپر اس نے حملہ کر دیا۔ اب بنو خزاعہ بدلہ لینا چاہتے تھے، حرم کعبہ کے اندر ان پہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے مطلب ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن اب اس اٹیک کی میں جو ہے وہ قریش بھی ان کے ساتھ شامل تھے، بنو بکر کے ساتھ۔ بنو بکر کے جس بندے نے اٹیک کیا تھا، قریش نے ان کا ساتھ دیا تھا، اور یہ وائلیشن تھی صلح حدیبیہ کی۔ تو اس کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور کس نے بتایا؟ عمر بن سالم خزائی نے بتایا تھا۔ انہوں نے جا کے یہ مدینہ گئے اور رپورٹ کیا کہ اس طرح انہوں نے ہم پہ ظلم کیا، اب ہماری مدد کریں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب انہوں نے جو صلح ہماری ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، وہ توڑ دیا، تو پھر آپ جو ہے وہ آپ نے تیاری کی، اوکے، مطلب سیکرٹ پریپریشن کی گئی کہ ہم مدینہ کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی کوشش کی تھی، ایک بندہ تھا حاتب بن ابی طلحہ، اس نے جو ہے وہ حاتب بن ابی بلتا، اس نے کوشش کی تھی ایک عورت کے ذریعے بتانے کی قریش کے لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتا دیا تھا، اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 ساتھیوں کو لے کے 10 رمضان کو وہاں سے نکلے۔ اس کے بعد آپ کے جو ساری تھی آرمی، انہوں نے کہاں پہ اسٹے کیا؟ راستے میں مراؤ زاران کے جگہ پہ، وہاں پہ اسٹے کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے سب، کیونکہ بہت زیادہ لوگ تھے، تو سب کو ایک بار جو مینج کیا، آرگنائز کیا، وہ کیا تھا زی طوا کے مقام پہ۔ زی طوا کے مقام پہ آپ نے اپنی جو گروہ تھے ان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ مکہ شریف میں چاروں طرف سے ہم لوگ انٹر ہوں گے، اس طرح سے ہوا تھا۔ پھر جب آپ انٹر ہوئے تو آپ نے معافی کا اعلان کر دیا تھا، آپ لوگوں کو یہ چیز تو پہلے سے پتہ ہی ہے، اس میں یہاں پہ اور کچھ نہیں ہے۔ پھر غزوہ حنین کی بات آتی ہے، تو غزوہ حنین کیوں ہوا تھا؟ جب مکہ فتح ہو گیا تو جو آس پاس کے عرب قبیلے تھے، انہوں نے کہا کہ مسلمان تو اب بہت بڑا جو ہے وہ گروہ بنتے جا رہے ہیں، اور وہ قبیلے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، جن میں بڑے بڑے قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی مطلب جو ہے وہ سوچا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 اپنی آرمی جو ہے وہ بھیجی، جن میں سے 2,000 نیو جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے وہ بھی، ٹوٹل ملا کے 12,000 لوگ جو ہیں وہ بنو حوازن اور بنو ثقیف سے لڑنے کے لیے گئے تھے، اور اس میں بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح ہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آتی ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک بھی جو ہے کیونکہ فتح مکہ کے بعد مسلمان جو ہیں وہ بہت بڑی پاور بنتے جا رہے تھے، مسلمان روز نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، تو جو رومی تھے
جو رومی تھے وہ مسلمانوں کے اس طرح بڑھوتری کو نہیں دیکھ سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ مطلب جو ہے ان کا، کیونکہ بہت غزوہ موتا میں نقصان بھی بہت ہوا تھا، کیونکہ غزوہ موتا میں سارے رومی تھے نا ان کا سامنا کرنے والے، تو انہوں نے اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے کیا کیا کہ بنو غسان قبیلہ جو ایک تھا موجود تھا یہاں پہ، ان کو اپنی آرمی دی اور کہا کہ آپ لوگ مسلمانوں کو روکو، بارڈر سے اس طرف نہ آنے دو. تو بنو غسان قبیلے کے اپنے لوگ اور 40,000 آرمی جو رومیوں کی طرف سے آئی تھی، یہ جنگ تیار ہوئی غزوہ تبوک والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اس جنگ میں، لیکن ایک مسلمانوں کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو بیٹل فیلڈ، جو میدان کا جنگ تھا، وہ بہت دور تھا، 683 کلومیٹر دور تھا مدینہ سے جہاں پہ یہ جنگ ہونی تھی. پھر گرمیاں بہت زیادہ تھی تو فروٹس وغیرہ یا زیادہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ساتھ لے کے جائی جا سکتی تھی، فصلیں پک چکی تھی، بہت نقصان ہو سکتا تھا. اور اس کے بعد اسلحے کی بھی کمی تھی، جانوروں کی بھی کمی تھی، یہ چیزیں تھی. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب حکم دیا جنگ کا، تو صحابہ کرام نے بہت دل کھول کے اس میں حصہ لیا. اسی جنگ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا، حضرت عثمان نے 900 جو ہے وہ اونٹ، 100 گھوڑے اور اس کے علاوہ بہت سارے دینار دیے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے وہ 29 کلو چاندی دی تھی. یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ملا کے کتنے جو ہے 30,000 لوگ بھیجے تھے جنگ کے لیے. لیکن جب یہ لوگ میدان جنگ میں پہنچے، مطلب صرف یہ ایک امتحان تھا مسلمانوں کا کہ یہ جاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر یہ جنگ ہوتی تو بہت نقصان بھی ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں پہلے ہی خوف بھر دیا اور جتنے آئے ہوئے تھے رومی وہ واپس چلے گئے ڈر کے. جب وہ واپس چلے گئے تو پیچھے جو بچے ہوئے رہ گئے تھے انہوں نے مطلب مسلمانوں کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی جزیہ کے طور پہ کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے اور آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں. جنگ کیے بغیر ہی مسلمان وہاں سے فاتح ہو کے لوٹے تھے. پھر بچتا ہے آخری فتح جو خطبہ حجۃ الوداع، جو ہے وہ یہاں پہ آخری خطبہ فیئر ویل سرمن. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب حج کیا تھا، فرسٹ حج کیا تھا 10 ہجری میں، تو اس وقت آپ کے ساتھ 12,40,000 لوگ شامل تھے، سب نے مل کے حج کیا تھا. 9 ہجری نہیں 9 ذی الحج کو آپ نے جو ہے یہ آخری خطبہ دیا تھا. اور یہ آخری خطبے کے باقی سارے پوائنٹس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، جسٹ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا کہ کہیں سے کوئی کوسچن بن جائے تو. باقی اسی دن 9 ذی الحج کو آخری آیت نازل ہوئی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اور اس دن جو ہے یعنی کہ آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر لیا گیا ہے. یہ آخری آیت نازل ہوئی تھی اور قرآن پاک یہاں پہ جو ہے دین کی کمپلیشن کا اعلان ہو گیا تھا. اور جو ہے یہاں سے مزید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ابھی تک ہم نے یہاں پہ شارٹلی پڑھا ہے کہ کوئی لیسنز یا آؤٹ کمز جو نکلتی ہیں، تو جو لیسنز ہیں یعنی دروس جو ہے، دروس کا لفظ جو ہے یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، سنگل اس کا درس ہوتا ہے یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے لیسن، سبق. اس کے بعد جو ہے وہ جبکہ عبر جو ہے، عبر لفظ یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے عبرت، جس کا مطلب ہوتا ہے ایڈوائز یعنی نصیحت. یہاں سے یہ بس یاد رکھنے والا ہے. باقی یہاں پہ مختلف واقعات کے حساب سے مختلف ہمیں کیا سبق ملتے ہیں وہ تو لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں سے کوئی ایم سی کیوز میرے حساب سے نہیں بن رہا تھا کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو جو ایم سی کیوز میں آ سکے. وائل ریڈ کرنا ہوا تو ضرور ریڈ کر لیجیے گا. لیکچر نمبر 20 میں یہاں سے ہسٹری آف اسلام شروع ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اب خلافت راشدہ کی بات آتی ہے. ایسی بات ہے آپ کی زندگی کے بارے میں جتنے شارٹلی ہم نے سارا ایک بار دیکھ لیا کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا واقعات ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پھر خلفائے راشدین کا دور شروع ہوتا ہے. تو خلافت کیا ہوتی ہے؟ خلافہ ایک عربی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کیلیفیٹ یا وائس گارنٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو راشدہ کا لفظ ہے یہ نکلا ہے رشد سے، جس کا مطلب ہے گائیڈنس، رہنمائی، اور راشدہ کا مطلب ہوتا ہے گائیڈڈ، رہنمائی کیا گیا. اب خلافہ راشدہ جو ہے وہ 30 سال کی خلافت ہے. جو 4 خلفات ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 11 ہجری سے 40 ہجری کا دور جو ہے وہ خلافت راشدہ کا دور یا خلفائے راشدین کا دور کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں جو خلفائے راشدین تھے ان کی مین فیچرز ایک بار ریڈ کر لیجیے گا کہ وہ سب میں کامن کوالٹیز یعنی جو تھی، قرآن و سنت کی اوبیڈینس کرتے تھے. اس کے بعد کنسلٹیشن یعنی مشورے سے ہر کام کرنا، ہر فیصلہ لینا. اس کے بعد جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی، جو جتنے بھی آفیسرز وہاں پہ تھے، گورنر وغیرہ مقرر ہوئے تھے تو وہ اکاؤنٹیبل تھے، سارے آنسر کرتے تھے، آپ کو آگے جواب دیتے تھے. اس کے بعد جو ہے باقاعدہ ویلفیئر اسٹیٹ تھی، جسٹس، انصاف کرنا اور لوگوں کی جو ہے حقوق کی پروٹیکشن کرنا، یہ کامن تھی خلفائے راشدین کے اندر کوالٹیز جو تھی. اب یہاں سے جو ہے وہ ون بائی ون جو ہے ایک ایک خلیفہ کے بارے میں شارٹلی تھوڑا سا جو ہے وہ ہم انٹروڈکشن یہاں پہ آئے گا. سب سے پہلے خلیفہ جو تھے حضرت بکر صدیق تھے. ان کا نام عبداللہ تھا، سر نیم یعنی کہ کنیت جو تھی وہ ابو بکر تھی، اور لقب جو تھا ایک تو صدیق تھا، دوسرا عتیق تھا. صدیق کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج اسنشن سے واپس آئے تھے تو انہوں نے فوراً سے اس کی تصدیق کی تھی کہ اگر آپ نے فرمایا ہے تو آپ سچ بول رہے ہوں گے. اس وقت آپ کو لقب دیا گیا صدیق کا. پھر عتیق. عتیق آپ کو کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کی آگ ہے وہ حرام کر دیا، اس وجہ سے آپ کو عتیق بھی کہا جاتا تھا. یہ دو آپ کے جو ہیں وہ لقب ہے. اس کے بعد آپ جو قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے، جو عام الفیل تھا اس سے 2 سال اور کچھ مہینے پہلے آپ پیدا ہوئے،
اور 13 ہجری میں جو جمادی الاخر میں 13 ہجری میں ایک رات آپ فوت ہوئے بخار کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جو آپ جب فوت ہوئے تو آپ کی عمر 63 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ کچھ بیسک نالج ہے آپ کے بارے میں، یہ یاد رکھیے گا، ایم سی کیوز میں یہاں سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے بعد آپ نے مختلف صاحب جو ہے یہاں پہ لوگوں کے نام ہیں جن کو آپ نے غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے مین کام اگر کہیں تو مدینہ کی طرف ہجرت کا سارا انتظام انہوں نے کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنوائی، اس میں بھی پے کیا تھا، جو زمین خریدی تھی پے کیا، اس میں ساری جنگوں میں آپ کے ساتھ حصہ لیا، اور پھر خاص طور پہ غزوہ تبوک کے اندر جو 9 ہجری میں ہوئی اپنے گھر کا سارا سامان آپ نے پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو پہلا باقاعدہ حج کیا گیا تو اس میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج یعنی کہ انچارج جو ہے وہ حج کا مقرر کیا تھا۔ یہ کوئی مین کوالٹیز تھیں آپ کی، اور آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابوبکر وہ انسان ہے کہ جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا، جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ نیکسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ان کی خلافت کی اگر بات کی جائے کہ جو خلافت جو یہاں سے شروع ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد ضروری تھا کہ کوئی ایسا ہوتا جو سارے صحابی لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھے، امت کو اکٹھا کر کے رکھے، تو وہاں پہ جو سارے لوگ تھے بڑے بڑے اس وقت امت کے جو مدینہ کے لوگ تھے وہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہوئے، اس جگہ کا نام ہے ثقیفہ بنی سعیدہ، ٹھیک ہے، مدینہ میں یہ جگہ ہے، اور انہوں نے چوز کیا تھا تو بکر صدیق کو، جو وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے مطلب اس میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے اگر خود نہیں کرواتے تھے تو ان کو آگے کرتے تھے، یا پھر امیر حج جس طرح مقرر کیا تھا، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس بھی ان کو دیا، تو یہ کچھ چیزوں کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ سب سے پہلا خلیفہ مانا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ شورا کا جو سسٹم ہے ان کے دور میں یہ مقرر ہوا تھا، اور یہاں پہ جو ہے کچھ کوالٹیز وغیرہ لکھی گئی ہیں، ایک بار ریڈ کر لیجیے گا، امپورٹنٹ مجھے ایم سی کیوز کے لحاظ سے نہیں لگا۔ لیکچر نمبر 21 میں ہم ہسٹری آف اسلام میں ہی خلفائے راشدین کو کیونکہ پڑھ رہے ہیں تو دوسرے خلیفہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق، تو حضرت عمر فاروق کا جو نام تھا وہ عمر تھا، اور ان کی کنیت جو تھی وہ ابو حفص تھی، لقب ان کا فاروق تھا، اور وہ بنو عدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ عام الفیل سے 13 سال بعد پیدا ہوئے، اور ایک غلام تھا ابو لولو فیروز، انہوں نے اس نے جو ہے وہ فجر کی نماز کے ٹائم پہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ خنجر مار کے زخمی کر دیا تھا، اور اس جو حملے کے 3 دن بعد آپ کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی تھی، یکم محرم 24 ہجری کے اندر۔ یہ بیسک نالج ہے ان کے بارے میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو نبی انہوں نے حضرت عمر فاروق نے جو مین کام کیے اپنے ٹائم کے اندر، ان کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت علی کے مشورے پہ ہجری سال، یہ جو ہم ہجری والا سال پڑھتے ہیں، یہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عدلیہ کو ایڈمنسٹریشن سے الگ کیا، بیت المال کا قیام کیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹیبلش کیے ڈپارٹمنٹس اور سیلریز وغیرہ جو مطلب فوجیوں کی تھی ان کی وہ مقرر کی، فائٹرز کی۔ اس کے علاوہ مختلف سٹی اسٹیبلش کی جیسے کہ کوفہ، بصرہ، یہ وہ والے سٹیز تھے جو انہوں نے اسٹیبلش کیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اور اریگیشن کا سسٹم یعنی کہ نہریں وغیرہ کا کام بہت زیادہ کروایا۔ پہلی بار امام اور مؤذن کی سیلری انہوں نے فکس کی۔ اس کے علاوہ جو اس قرآن حدیث فقہ کی تعلیم دیتے تھے وہاں پہ وہ اسکول بنائے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ پڑھانے والوں کی بھی سیلریز مقرر کی۔ یہ مین کام ہے ان کے بارے میں، پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کام پہلی بار کس نے کیا تھا، ان میں سے بھی آ سکتا ہے آپ کے پاس کوشچن۔ پھر اس کے بعد جو ان کے دور خلافت میں مزید کام کیے گئے وہ یہ کچھ یہاں پہ علاقوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ فتح ہوئے۔ اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ بنے، پہلی بار پولیس کا، جیل کا، جوڈیشری کا، فائنانس کے ڈپارٹمنٹ بنائے گئے تھے۔ لینڈ کو میئر کرنے کا جو کام ہے وہ ان کے دور میں شروع ہوا۔ پوسٹل سسٹم اسٹیبلش کیا گیا، مسجد نبوی اور حرم کعبہ کی توسیع کی گئی، ان کو تھوڑا سا اور وسیع کیا گیا، اور مقام ابراہیم جو پہلے بالکل مکہ کے ساتھ کعبہ شریف کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس کو تھوڑا سا ڈسٹینس پہ کیا گیا تاکہ جو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں ان کو آسانی ہو سکے۔ تو یہ مین کام اور تھوڑی سی انفارمیشن ہے حضرت عمر فاروق کے بارے میں، تو جتنی مجھے لگا کہ امپورٹنٹ ہے وہ میں نے کر دیا، باقی اگر آپ کو کمپلیٹلی بھی ریڈ کرنا ہو اپنی جنرل نالج کے لیے تو کر لیجیے گا، پیپر کے لحاظ سے جو آپ کے ایم سی کیوز کے لحاظ سے امپورٹنٹ تھا وہ میں نے یہاں پہ کر دیا ہوا ہے۔ لیکچر نمبر 22 کے اندر بھی ہسٹری آف اسلام پارٹ نمبر 3 میں ہم خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تیسرے اور چوتھے خلیفہ کے بارے میں اس لیکچر میں بات کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تیسرے خلیفہ ہیں جی حضرت عثمان غنی، جن کا نام عثمان تھا، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور ان کا جو لقب تھا وہ ذو النورین تھا۔
ज़ुन्नुरैन इनको इस वजह से कहा जाता था क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों की शादी इनके साथ की थी और इन्होंने अपने अल्लाह ताला की गनी, और इनको इस वजह से कहा जाता था। गनी भी इनका लक़ब था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसा जो है अल्लाह ताला की राह में खर्च किया करते थे। उसके बाद जो इनका कबीला था वो बनु उमैया था, तो ये जो है आमुल फ़ील से 6 साल बाद पैदा हुए। उसके बाद ये जो शहीद हुए वो 18 ज़ुल्हज 35 हिजरी को शहीद हुए। फिर उसके बाद जो इनके बारे में मेनली बात याद रखने वाली है, जो इनके दौर में इलाके जो हैं वो फ़तह हुए, ये आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके अलावा 26 हिजरी को हज़रत उस्मान ने मस्जिद हराम तामीर करवाई। 29 हिजरी में जो है वो मस्जिद नबवी की तोसी करवाई, उसको मज़ीद वसी किया, और 26 हिजरी में ही जो है वो जद्दा का जो है वो न्यू पोर्ट बना, और जो है वो शिबा के अंदर ओल्ड पोर्ट था। उसके बाद जो है वो मज़ीद जो है मुअज़्ज़िज़ीन की सैलरियाँ भी इनके जो मुअज़्ज़िन थे उनका मुअज़्ज़िनीन की सैलरियाँ फ़िक्स की गईं। उसके बाद जो ज़कात का निज़ाम था वो, और पुलिस का निज़ाम जो पहले बन चुका था, पुलिस चीफ़ पहली बार इनके दौर में जो है वो अपॉइंट हुआ। उसके बाद जो ज़ाती जायदाद रखने के बारे में कवानीन थे वो इनके दौर में सेट हुए। और उसके बाद पहली बार इस्लामी फ़ौज बाकायदा तौर पे जो फ़ौज है वो तैयार हुई, डेवलप की गई इनके दौर में, और उसी फ़ौज ने जो है वो कब्रिस को फ़तह किया था। ये इनके टाइम का कुछ मेन है। उसके बाद है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, इनका नाम अली है और असद भी इनको कहा जाता था। ठीक है, इनकी माँ ने इनको असद का नाम भी दिया था इनके जो है पैदाइश पे। उसके बाद इनका जो कुनियत है जो है वो अबू तुराब और अबुल हसन है। और उसके बाद जो इनका लकब है वो अमीरुल मोमिनीन, हैदर करार, मुर्तज़ा, ये सारे इनके लकब हैं। बनु हाशिम कबीले से इनका ताल्लुक है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जब उन्होंने ऐलान किया था उससे 10 साल बाद पहले पैदा हुए, और 40 हिजरी में रमज़ान के महीने में ये शहीद हुए। उसके अलावा इनके बारे में जो याद रखने वाली चीज़ है, जो हज्जतुल वदा जो हुआ था, जो आखिरी हज, जो पहला हज बाकायदा तौर पे पढ़ा गया था, जिसमें खुतबा हज्जतुल वदा दिया गया था, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल 100 ऊँट ज़बह किए थे। 100 ऊँट की कुर्बानी की थी, तो उनमें से 63 ऊँट जो हैं वो ज़बह किए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, और बाकी जो हैं वो उनमें से हज़रत अली को फरमाया था कि आप इनको ज़बह कर दें। उसके बाद इनके बारे में जो ये वो इंसान है कि जिन्होंने दुनिया में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अपने लिए जन्नत की खुशखबरी सुनी थी, और इनको जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद होने का शर्फ भी हासिल है। और मज़ीद इनके टाइम पे क्या हुआ, इनके टाइम पे चौथे खलीफा का इन्होंने कब जो है प्लेज ली, कब इन्होंने जो है वो खिलाफत 19 ज़ुल्हज 35 हिजरी में। इनकी खिलाफत का टोटल टाइम कितना है, 4 साल 8 महीने 9 दिन। 665 से शुरू होता है 661 तक, ठीक है। और ये आखिरी खुलफाए राशिदीन में से आखिरी खलीफा हैं। इन्होंने जंग जमल में हिस्सा लिया 36 हिजरी में, जंग सुफैन में हिस्सा लिया 37 हिजरी में, और जंग नहरवान में हिस्सा लिया इन्होंने 38 हिजरी में। और इन्होंने ही अपने दौर में सबसे पहले जो खिलाफत का मरकज़ था वो मदीना था। इनके दौर में कुछ इंटरनल इश्यूज़ की वज़ह से खिलाफत का जो सेंटर था, जिसको हम दारुल खिलाफा कहा जाता है, वो मदीना से कूफा सेंटर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया इनके टाइम में। ये इनके टाइम के कुछ मेन एट्रीब्यूट्स थे जो याद रखने वाले थे, जिनको मैंने हाइलाइट कर दिया यहाँ। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 23, इस्लामिक कल्चर और सिविलाइजेशन की बात हो रही है। यहाँ तक अगर मैं आपको बता दूं कि 22 तक आपके जो लेक्चर्स थे ना, इनमें से सबसे ज़्यादा यानी शुरू से लेके 16 से लेके जो शुरू हुआ, तो पहले बात तफसीरत नबी और फिर खिलाफा राशिदीन के बारे में, तो इनमें से ज़्यादातर आपके एमसीक्यूज बनेंगे। यहाँ से आगे जो कुछ लेक्चर्स आएंगे ना, लास्ट वाले लेक्चर्स छोड़ के, इनमें से कम ही आएगा आपका। लेकिन जो मैंने हाइलाइट किया वो एक बार कर लीजिएगा। अब ये इस्लामिक सिविलाइजेशन की बात हो रही है, तो सबसे पहले सिविलाइजेशन यानी तहजीब का जो लफ्ज़ है ये निकला कहाँ से, अरबिक एक वर्ड है हस्बुन, उससे निकला, जिसका मतलब क्या है, ब्रांचिंग, प्रूनिंग, करेक्टिंग, प्योरीफाइंग, रिवाइजिंग। ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें से याद रखने वाली चीज़ है, इस्लामिक सिविलाइजेशन का आगाज़ कब हुआ? आज से 1400 साल पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अपने साथ इस्लामिक तहज़ीब लेकर आए। इस्लामी तहज़ीब की कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो इनफरादियत है, सबसे पहला है बिलीफ इन मोनोथिसिज्म, यानी कि अकीदे तौहीद, अल्लाह ताला के एक होने पर ईमान रखना। तो ये जो पहला एलिमेंट इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर का यानी मेन पॉइंट है, मोनोथिसिज्म है, तौहीद का अकीदा है। और जो तौहीद के अकीदे के बारे में मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के, उसको ठीक किया है सूरह इखलास ने। ये कहाफ लिखा हुआ ये गलत है, सूरह इखलास, ठीक है। सूरह इखलास के अंदर जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं तौहीद के बारे में, उनको सही से ख़त्म करके बिल्कुल बताया गया। उसके अलावा सारे यहाँ पे बताई गई हैं कि जिस तरह तौहीद पर ईमान, फिर पैगंबरों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, इक्वालिटी, ये सारी डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जो इस्लाम के अंदर हैं, ये सारे हैं। लेकिन इनमें से मुझे कोई भी एमसीक्यूज़ ऐसा नहीं लगा जो आ सकता है। आयात क्योंकि पिछली बार अभी मिड के अंदर कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि आई हुई थी, तो वो रीड कर लीजिएगा अगर करनी हुई तो। बाकी इसमें से अदरवाइज़ मुझे कोई एमसीक्यूज़ नहीं मिला जो आ सकता हो। मज़ीद जो इसके बारे में
यहाँ पे चीज़ है एक ये कि जब इस्लाम बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गया, अपना इस्लाम और इस्लाम का कल्चर बहुत ज़्यादा, तो जो बाकी जो बड़े-बड़े मतलब थे दीन, जैसे कि मज़हब मौजूद है, हिंदुइज़्म या क्रिश्चियनिटी, तो इन्होंने इस्लाम को जो है वो खत्म करने के लिए या अपने दीन को बचाने के लिए कुछ मूवमेंट्स भी शुरू की थी, जिनमें है क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट और इन जो हिंदुओं ने की थी वो भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। जी, आपने 2 नाम याद कर लेने हैं, इसमें से यही इम्पोर्टेंट था। बाकी इतना ख़ास मतलब, क्योंकि हमने एमसीक्यूज़ बेस्ड तैयारी करनी है, तो इसमें से और मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है। बाकी रीड करने वाली चीज़ें हैं कि इस्लाम में क्या इनफ़रादियत पाई जाती है जो बाकी दीनों में नहीं है, इस तरह से रीड आउट करने वाली चीज़ें ज़रूर है ये। लेकिन कि एमसीक्यूज़ बन सके ऐसा मुझे इसमें से और कुछ नहीं मिला। लेक्चर नंबर 24 में इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन पे ही बात हो रही है, और इसमें इस्लामिक सोसाइटी की बात होगी कि माशरे में जो कुछ चलती हैं चीज़ें वो क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले मुआशरा सोसाइटी क्या है, ये अरबिक वर्ड जो लफ्ज़ है अशर उससे निकला है, जिसके लिटरल मीनिंग जो होते हैं वो 10वां होते हैं। फिर उसके बाद अरेबिक अरेबिक डिक्शनरी है एक अल-मंजद, उसके अंदर भी मुआशरा का मतलब 10वां या 10 या फिर मिल के रहना, लिविंग टुगेदर आता है। उसके बाद फिर एक उर्दू डिक्शनरी है फ़िरोज़ुल लुग़त, फ़िरोज़ुल लुग़त में जो मुआशरा की जो लफ्ज़ी मीनिंग बताए गए हैं वो ग्रुप लाइफ़, इज्तिमाई ज़िंदगी है, जिसका मतलब क्या होता है कि मिल-जुल के रहना, किसी के साथ मिल के रहना। उसके बाद फिर जो है अल्ट्रुइज़्म, यहाँ पे एक लफ़्ज़ आता है, अल्ट्रुइज़्म का मतलब होता है एहसान, यानी कि किसी को उसके हक से ज़्यादा देना। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये वो चैप्टर्स हैं जो वैसे रीड आउट करने वाले हैं, रीड आउट कर सकते हैं इनमें से, लेकिन मुझे एमसीक्यूज़ बेस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला कि कोई पॉइंट आता हो ऐसा जो हिट कर सके। बाकी जो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था तो वो मैंने यहाँ पे सलाम सलाम क्या होता है कि जब भी इस्लाम के अंदर ये चीज़ है कि जब भी दो लोग मिलते हैं, जब जब भी तो वो ग्रीट करते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो जो मतलब अस्सलाम वालेकुम जब हम एक दूसरे को कहते हैं तो उसको सलाम कहा जाता है। उसके अलावा जो इसमें एक चीज़ है, फैमिली का मतलब क्या होता है, फैमिली का जो लिटरल मीनिंग है लार्ज या फिर अगेंस्ट फैमिली, बड़ी चीज़ है। फिर निकाह, निकाह का लिटरल मीनिंग होता है कमिटमेंट या कनेक्शन। टर्मिनोलॉजिकली जो जब अनमैरिड एक मर्द और औरत एक रिलेशनशिप में आते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, उसे निकाह कहा जाता है, ये डेफिनेशन है यहाँ पे। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आ रही है वो डॉवरी मतलब जहेज़। उसके बाद डाइवोर्स, डाइवोर्स क्या होती है, इसका लिटरल मीनिंग है टू बी फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, यानी कैद से आज़ाद होना या टू सेपरेट अलग हो जाना। टर्मिनोलॉजिकली आपको पता है कि हस्बैंड वाइफ जब इस रिलेशन से आज़ाद होते हैं तो उसको डाइवोर्स कहा जाता है। उसके बाद जो डिवोर्स है वो रिवोकेबल, यानी वापस जो हो सकता है, यानी रिलेशन बन सकता है, वो 2 तलाकों तक है। इसके बाद कोई रिवर्जन नहीं होती है। तलाक़ मरताने, और जिसका हुक्म कहाँ है, सूरह बकरा की आयत नंबर 229 में, ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद डिसलोकेशन यानी कि खुला, लिटरल मीनिंग खुला का क्या है, टेक ऑफ करना, पीछे हट जाना, आज़ाद होना। जब एक औरत मैरिज के रिलेशनशिप को एंड करती है तो इसको खुला कहा जाता है, और खुला का हुक्म भी दो आयत नंबर 229 के अंदर ही है। ये आयत मुबारक भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 25, इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन ही चल रहा है हमारे पास, और इसमें जो है वो हकूक और फराइज की बात है। राइट्स, द लिटरल मीनिंग ऑफ राइट इज गुड, ठीक है, गुड, प्रॉपर, लेजिटिमेट, ठीक है, ये सारे इसके लिटरल मीनिंग्स हैं। और उसके बाद जो है वो फ्राइज, ड्यूटीज, यानी कि ड्यूटीज जो है वो प्लूरल है ड्यूटी का। इसका मतलब क्या है, टू मेक सम जॉब ऑब्लिगेटरी, किसी चीज को लाजिम कर देना, टू अपॉइंट दैट इज, मतलब किसी काम पे जो है वो अपॉइंट कर देना। ड्यूटीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट अ पर्सन ऑज टू अनदर पर्सन, जो एक काम यानी एक फर्ज दूसरे पर्सन को दिया जाता है, काम करने के लिए कहा जाता है। फिर यहाँ पे कुछ फ़राइज़ बताए गए हैं। सबसे पहले जो है वालिदैन के फ़राइज़ हैं। इसमें आप ये आयत वगैरह ज़रूर रीड कर लीजिएगा, इनमें से किसी का तर्जुमा वगैरह के रिलेटेड कोई आ सकता है, लेकिन वैसे इसमें से जो है वो एमसीक्यूज़ बेस कुछ भी नहीं था। फिर बच्चों के हकूक हैं, इसी तरीके से राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है, यहाँ पे भी मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसमें से मतलब कि आ सकता हो। फिर उसके बाद हैं असातिज़ा के हकूक हैं। फिर जो हैं वो रिश्तेदारों के हैं। लेकिन इनमें से मतलब ऐसा कुछ नहीं मुझे लगा, हमसायों के हकूक में से यहाँ से एक चीज़, टाइप्स ऑफ नेबर्स, 3 किस्म के नेबर होते हैं। एक होते हैं रिलेटिव नेबर, कि आपके हमसाए भी हैं और साथ-साथ आपके रिश्तेदार भी हैं। इनके सबसे ज़्यादा हकूक होते हैं। फिर होते हैं स्ट्रेंज नेबर, कि आपके साथ रहते हैं लेकिन वो आपके रिश्तेदार नहीं होते। तीसरे होते हैं साइड पार्टनर्स या कोहैबिटेंट, जिनके साथ आप हर वक़्त रहते हो। रहने वक़्त साथ नहीं रहते, मतलब घर साथ नहीं है, लेकिन जिस तरह स्कूल के साथी हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैक्ट्री में, ऑफ़िस में जहाँ पे आप काम करते हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन में रहते हैं और वहाँ पे वो हर वक़्त आपके साथ हैं। अब बेशक वो सोते स वगैरह आपके साथ नहीं है, घर उनका आपके साथ नहीं है, लेकिन है तो आना-जाना हर वक़्त आप लोगों के साथ ही है, तो वो भी एक किस्म के हमसाए ही होते हैं। तो ये 3 किस्म के हमारे पास जो हैं वो नेबर्स हैं। बाकी इसमें से और मुझे इस चैप्टर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि जो एमसीक्यूज़ बेस हो सके। बाकी अगर रीड आउट करना हो तो देख लीजिएगा, आयात मुबारक एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 26, इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन ही चल रहा है, और पिछले लेक्चर में भी हमने हकूक फ़राइज़ की बात की है। तो इसमें भी हकूक और फ़राइज़ की बात ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे हकूक हैं यतीमों के, बेवाओं के, गरीबों के हकूक की बात हो रही है। तो यहाँ पे जिस तरह पिछले में से मुझे कुछ ना कुछ मिल गया था तो मैंने हाइलाइट किया हुआ था, यहाँ पे मुझे वैसा तो कुछ नहीं मिला कि जिसे मैं हाइलाइट करती। लेकिन आयात इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जिस तरह पीछे भी आप लोगों के पास मिड में भी आयात आती रही हैं,
تو آیات ایک بار ضرور ریڈ کر لیجیے گا. باقی اس میں سے ایسا کچھ نہیں تھا کہ کوئی پوائنٹ وغیرہ ہوتا جس کو میں ریڈ کرتی یا آپ کے سامنے ایکسپلین کرتی. ویسا مجھے اس میں سے کچھ نہیں ملا، کیونکہ اس میں جو صرف آیات وغیرہ کا حوالہ دے کے بیواؤں کی، غریبوں کی اور یتیموں وغیرہ کے حقوق کی بات کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، وہی ساری چیزیں ہیں. لیکن ایسا مجھے ہٹ کرنے والا پوائنٹ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا کہ جو میں بولتی کہ ہاں جی جی آپ نے خاص طور پہ یاد کرنا ہے. پاس لیکچر نمبر 27 اسلامک اکنامک سسٹم، کہ اسلام میں جو معیشت کا سسٹم ہے وہ کس طریقے سے ہے، اس کے جو بیسک کنسیپٹس ہیں وہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اور یہیں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کا فائنل ٹرم کے موسٹ امپورٹنٹ لیکچرز میں سے ایک لیکچر ہے، جس میں سے آپ کے کافی زیادہ ایم سی کیوز بن سکتے ہیں. اب جو یہاں پہ ورڈ اکنامکس ہے، جو ورڈ اکنامکس ہے یہ عربک کے ایک ورڈ معاش سے نکلا ہے، اور جو معاش ورڈ ہے وہ عربک کے ایک ورڈ عیش سے نکلا ہے. عیش کا مطلب ہوتا ہے ٹو لیو، زندہ رہنا، زندگی گزارنا. ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہے یہ اکنامکس کا ورڈ نکلا ہے. اس کے علاوہ جو اس میں آپ کے لیے چیز ایم سی کیوز بیس کیونکہ ہم تیاری کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں جو چیزیں چھوڑ رہی ہوتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ ویسے امپورٹنٹ نہیں. ویسے آپ لوگ اگر ریڈ کرنا چاہیں تو ضرور ریڈ کریں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے ایگزام بیس چیزوں کو دیکھ رہی ہوں یہاں پہ صرف، تو اس لیے میں صرف آپ لوگوں کو ایم سی کیوز کی ہی تیاری کرواتی ہوں. اس کے علاوہ میں نے آیت مبارکہ یہاں پہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کی ہے، تو اس کو ریڈ کر لیجیے گا. آیات باقیوں کے بارے میں بھی میں نے یہی کہا ہے کہ ایک بار ریڈ ضرور کیجیے گا. نیکسٹ جو اس ٹاپک میں سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے سورسز آف انکم ان اسلامک اسٹیٹ. ایک اسلامی ریاست کے اندر انکم کے کون کون سے، یعنی کہ گورنمنٹ لیول کی بات ہو رہی ہے، گورنمنٹ لیول پہ جو سورسز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے زکوٰۃ اور عشر. زکوٰۃ کیا ہے یہ آپ لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہو، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہماری پراپرٹی، مسلمانوں کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس پر ایک سرٹن ریٹ پہ ہم اس کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 2.5% اس کا ادا کرنا ہوتا ہے. عشر جو ہوتا ہے وہ ہماری زمینوں کی جو پروڈکشن ہوتی ہے اس پہ اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے خراج ہے. تو خراج کیا ہوتا ہے؟ خراج ہم ایگریکلچرل لینڈ جو ہوتی ہے نان مسلمز کی ان سے لیتے ہیں. جو مسلمز کے ہوتے ہیں ان کا عشر ہوتا ہے، جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان سے خراج وصول کرتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے جزیہ. جزیہ کیا ہوتا ہے کہ جب مسلمان کسی علاقے کو، کسی ملک کو فتح کر لیتے ہیں تو وہاں پہ جو غیر مسلم رہ رہے ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ غیر مسلم پاپولیشن سے جو لیا جاتا ہے ان کی رہائش کے بدلے، ان کی پروٹیکشن کے بدلے، وہ ہوتا ہے جزیہ. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور جو ہے نان مسلم سے جو جزیہ لیا جاتا ہے. اس کے بعد عشر یہاں پہ آیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیکسز ہوتے ہیں جو اسلامک گورنمنٹ امپورٹ اور ایکسپورٹس کے اوپر لگاتی ہے، کہ باہر سے اگر ہم کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس پہ لگتا ہے. اس کے علاوہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کی صورت میں جو چیز ہمارے پاس آتی ہے، جنگ ہوتی ہے تو جو غیر مسلموں کا یا جو بھی ہماری اپوزٹ پارٹی ہوتی ہے اس کا جو مال و دولت ہمارے پاس آتا ہے اس کو غنیمت یا بوٹی کہا جاتا ہے. اس کے بعد درائب ہیں. درائب وہ کہتے ہیں ایڈیشنل ٹیکسز جو بھی گورنمنٹ امپوز کرتی ہے اپنے سٹیزنز کے اوپر جب جب اسے ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو یعنی کہ جو ڈیفینس کے لیے یوز ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لیے یوز ہوتے ہیں، ڈیمانڈ ہے نا، ریاست کی ڈیمانڈ ہے، انہوں نے ضرورتیں پوری کرنی ہے غریبوں کی، تو ان ساری چیزوں کے لیے اگر ایڈیشنل ٹیکسز کی ضرورت پڑے تو پھر سٹیزنز پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں، ان کو درائب کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو زمینوں پہ رینٹ لیا جاتا ہے، جب زمین آپ رینٹ پہ دیتے ہوتے ہو لینڈ کے، تو وہ جو ان کلٹیویٹر سے لی جاتی ہے، یعنی کلٹیویٹرز اس کو جو ہے وہ کلٹیویٹ کرتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ کس کی ہوتی ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کی جو زمین ہوتی ہے، تو اس کو لینڈ ٹیکس کہا جاتا ہے جو ان سے پھر لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ سورسز اینڈ ایکسپینڈیچرز آف پبلک ریونیو. یہاں پہ جو ایڈیشنل چیریٹی، جو لوگ چیریٹی کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک کی راہ میں، وہ زکوٰۃ اور صدقات کے علاوہ اس طرح سے دیتے رہتے ہیں، وہ ایڈیشنل چیریٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ انڈومنٹ، پبلک ویلفیئر کے لیے کوئی لینڈ اور پراپرٹی جب کوئی ہبہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وہ انڈومنٹ ہے. اس کے علاوہ ہبہ یعنی کہ تحفہ دے دینا وداؤٹ کمپنسیشن، بغیر کسی اجرت کے کسی کو کوئی چیز دے دینا. اس کے علاوہ ول یعنی وصیت کر جانا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ چیز مطلب میں اپنی پراپرٹی یا کوئی بھی چیز دے دیتے ہیں. اس طرح سے کوئی وصیت کر کے گیا ہوتا ہے تو وہ بھی مال استعمال ہو سکتا ہے پبلک ریونیو کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سود کے بغیر جو ہم قرض دیتے ہیں، سود کے بغیر والا قرض دیا جاتا ہے، تو جتنا مطلب دیا بس اتنا ہی مجھے واپس کر دینا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ بورنگ، ویسے ادھار لینا، کسی سے کوئی چیز ادھار لینا، پیسے ادھار لے لینا کہ کسی کی نیڈ سیٹسفائی ہو جائے. اس کے علاوہ ٹرسٹ یعنی گروی جو چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ ایک سم ٹائم پیریڈ کے لیے کوئی چیز اپنی کسی کے پاس رکھ دینا اور اس سے کچھ پیسے لے لینا، بعد میں وہ چیز واپس کر دی جائے گی. تو یہ چیزیں، یہ بھی جو سورسز ہیں. اس کے علاوہ جو ٹریڈ ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، تو کون سی جو ہے وہ تجارت جائز ہے اسلام میں اور کون سی نہیں ہے؟ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قانونی جائز، دوسری ہوتی ہے پروہیبٹڈ، یعنی ایک لافل ٹریڈ ہے اور ایک پروہیبٹڈ ٹریڈ ہے. تو کہتے ہیں جو لفظ سیل ہے، سیل کا لفظ جو ہے وہ مطلب بیو سے نکلا ہے. بیو جو ہے وہ پلورل لفظ، یہ عربی کے لفظ کی بات ہو رہی ہے، جس کو انگلش میں تو سیل لفظ یوز ہوتا ہے نا، پر ہم عربک میں اسلام کی بات کر رہے ہیں. تو عربی میں جو پلورل ورڈ ہے وہ بیو ہے، اور جس کی واحد ہے وہ بے ہے. بے، بیچنے کے لیے ورڈ یہ یوز ہوتا ہے. ٹو گیو سم تھنگ ان ایکسچینج فار سم تھنگ. ٹھیک ہے، یعنی سیل کرنے کے لیے اونر جب کوئی چیز دیتا ہے کسی چیز کے بدلے. اس کے علاوہ جو یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پروہیبٹڈ ٹریڈ کون کون سی ہے، یعنی وہ تجارت جو منع ہے اسلام میں، وہ کون کون سی ہے؟
سب سے پہلے ہے بیع الغرر۔ بیع الغرر کون سی ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسی سیل کرنا جس میں کسی قسم کا فراڈ پایا جاتا ہو، جس میں آپ کے پاس نقصان کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں ایک اڑتے پرندے کی بیع کر دینا۔ بھئی جو آپ نے پکڑا ہی نہیں ہے، آپ کا ہوتا، آپ اس کو بیچ رہے ہو، سامنے والے کو دے رہے ہو، سمجھ بھی آتا ہے۔ جو پرندہ آپ نے پکڑا ہی نہیں ہے، اڑتے پرندے کی آپ بیع کیسے کر سکتے ہو کہ ہاں جی وہ پرندہ میں تمہیں دوں گا؟ ہو سکتا ہے آپ سے پکڑا ہی نہ جائے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کوئی بھی اسی طریقے سے پانی کے اندر موجود مچھلی کی بیع کر دینا۔ بھائی آپ نے ابھی پکڑی ہی نہیں ہے، آپ اس کی بیع کیسے کر سکتے ہو؟ جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں، آپ کی پراپرٹی ہے ہی نہیں، اس کی بیع کر دینا، یعنی کسی قسم کا فراڈ اس میں پایا جاتا ہے، اس کو بیع الغرر کہتے ہیں اور یہ اسلام میں پروہیبٹڈ ہے، منع ہے۔ اس کے بعد ہے سیل الحساد۔ سیل الحساد کیا ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ یہ ایک ایسی سیل ہوتی ہے جس میں سیلر بیچنے والا کیا کرتا ہے، کچھ کنکریاں جو ہے وہ پھینکتا ہے، ہوا کے اندر پھینکتا ہے اور بائر کو بتاتا ہے کہ جو مطلب جتنی مطلب جو ہے نا مطلب کنکریاں اس کی طرف آئیں گی اتنی مطلب اس حساب سے پرائس ہوگی، اس کے یہ بھی منع ہے۔ اس کے علاوہ سیل المنابذات۔ سیل المنابذات کیا ہوتی ہے؟ جو سیلر ہوتا ہے وہ بائر کو بتاتا ہے کہ مطلب وہ جتنے مطلب کپڑے یا کوئی چیز میری طرف پھینکے گا اس حساب سے پرائس جو ہے جتنی جلدی یعنی کرے گا، جتنی چیزیں مجھے دے گا اتنی جلدی اس حساب سے پرائس ڈن ہو جائے گی، اور اس میں بائر کو وہ چیز بیچنے کا یا کینسل کرنے کا جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے سیل الملامسہ۔ سیل الملامسہ کیا ہوتی ہے کہ مطلب جس میں کمرشلی یعنی بلائنڈلی بس بلائنڈلی آنکھیں بند کر کے کسی چیز کو کمیڈیٹی کو جو ہے وہ ٹچ کرنا اور کہنا کہ ٹھیک ہے ہاں جی یہ وردی ہے، یہ ہم خرید سکتے ہیں یا یہ ہم دے سکتے ہیں، مطلب چیز اچھے سے چیک نہ کرنے دینا کسی کو، ایویں بیچ دینا۔ اس کے بعد ہے سیل الربا یعنی کہ سود پہ، جس پہ ہم انٹرسٹ لیتے ہیں، ایکسٹرا کوئی چیز لیتے ہیں، کرنسی ہو کسی بھی چیز میں، ربا سود کو کہا جاتا ہے۔ تو سود جس پہ انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے جس سیل کے اندر، اسلام میں یہ بھی منع ہے۔ اس کے بعد ہے بیع العینہ۔ بیع العینہ وہ ہوتا ہے کہ سیلر سیل کرتا ہے ایک چیز ادھار پہ، ٹھیک ہے؟ پر ادھار پہ سیل کرتا ہے، اٹ از ناٹ پرمیسیبل فار ہم ٹو بائی اٹ بیک، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ وہ مطلب وہی چیز اپنے جو ہے وہ واپس لے سکے اس بندے سے یا واپس خرید بھی سکے، بیع العینہ یہ ہے۔ اس کے بعد ہے سیل البیانہ۔ سیل البیانہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی نے کوئی چیز بیچی ہے، خریدی ہے، تو اس کی ایک قیمت ایڈوانس میں جو ہے وہ اس چیز کی دی گئی ہے، چیز جو ہے وہ بعد میں دی جائے گی۔ تو جو ہم کسی چیز کے ایڈوانس میں کوئی قیمت ادا کرتے ہیں، جتنی بھی ادا کی ہوئی ہے وہ بیانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے یہ ساری ان لافل ٹریڈز تھی، اسلام میں منع ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے سیل الکالی بالکالی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ بھی ادھار پہ ہے اور چیز بھی ادھار پہ، دونوں بے آج کی ہے، ایگریمنٹ آج کی ہے، پیسے بھی پھر کبھی دیے جائیں گے اور چیز بھی پھر کبھی دی جائے گی، یہ بھی اللیگل ہے۔ اس کے بعد اب لافل ٹریڈز ہیں یعنی کہ جو اسلام میں جائز ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے المقائزات۔ المقائزات میں یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کے بدلے چیزوں کی بیع کرنا، چیزوں کے بدلے چیزیں بیچنا، جیسے کہ چاولوں کے بدلے گندم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس کو بارٹر سیل بھی کہا جاتا ہے جس میں کرنسی یوز نہیں ہوتی۔ اسلام اس کی اجازت تو دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ چیزوں کی کوانٹٹی یعنی وہ اس حساب سے پھر برابر ہونی چاہیے کہ ان کی قیمت برابر بن سکے، ٹھیک ہے؟ اب سونے کے بدلے اگر چاندی ہو تو سونا چاندی کے برابر وزن میں تو ہم کر دیں گے، قیمت تو برابر نہیں ہو سکتی نا، تو یعنی کہ قیمتاً بھی وہ چیزیں پھر برابر ہونی چاہیے، اس چیز کا حساب رکھ کے ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں گڈس کو۔ اس کے بعد ہے ابسولوٹ سیل۔ ابسولوٹ سیل مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمپلی آپ کوئی چیز پیسوں کے بدلے چیز لے رہے ہو، بالکل صحیح والی بیع کر رہے ہو۔ اس کے بعد ہے سیل ود منی، کیش فار کیش یعنی کیش کے بدلے کیش، یعنی کہ کرنسی ٹرانزیکشن جیسے ہوتی ہے کہ مطلب ایک جو ہے کرنسی سے دوسری کرنسی میں چینج کرنا۔ اس کے بعد ہے لیز پہ کوئی چیز دینا۔ لیز پہ یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو رائٹ دیتے ہیں کوئی چیز یوز کرنے کا، جس طرح لیبر جو ہے وہ پرسن جو ہے وہ کام کرتا ہے لیبر پہ، فزیکلی یا مینٹلی ہم لیبر دے رہے ہیں اس کے اور اس کے بدلے وہ ہمیں پے کر رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے لیز پہ چیز دینا یا چیز پہ دینا یا لیز پہ خود کام کرنا، جو بھی ہے یہ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں اب لافل ٹریڈز میں آگے کچھ اس کی ٹائپس بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ پرائس پے کے حساب سے جو ہم پیسے پے کرتے ہیں اس حساب سے اگر دیکھی جائے تو ایک ہوتی ہے کیش سیل۔ کیش سیل میں کیا ہوتا ہے کہ جو پرچیز کر رہے ہیں ہم آئٹم اور جو پیسے دے رہے ہیں دونوں چیزیں مطلب اسی وقت کیش میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیش سیل ہے یہ کہ جو چیز ہم لے رہے ہیں اس سے جو چیز ہم اس کی پرائس پے کر رہے ہیں وہ کیش میں ہے، چیزیں اسی وقت ہو رہی ہیں۔ پھر ہے پرومزری ٹریڈ یعنی کہ ٹریڈ موجل جو ہے وہ اس میں کیا ہے، اف دا ڈلیوری آف اے تھنگ از امیڈیٹ، ٹھیک ہے؟ کہ چیز اسی وقت ڈلیور کرنی ہے بٹ دا پیمنٹ آف پرائس از فکسڈ فار دا فیوچر، کہ پیمنٹ ہم تھوڑی سی دیر بعد کر دیں گے، تھوڑے ٹائم بعد میں کر دیتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں کہ بے معجل۔ پھر ہے بے سلم۔ بے سلم میں کیا ہوتا ہے کہ فل پیمنٹ آف پرائس از میڈ ان ایڈوانس، کہ پرائس فل جو ہے وہ ایڈوانس میں پے کر دی گئی ہے لیکن ڈیٹ فکس کی گئی ہے ڈلیوری کی بعد میں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نارملی اسلام میں اس چیز کا الاؤڈ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ صورتحال کچھ کنڈیشنز وغیرہ لگا کے اسے الاؤ کیا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پرائس کے حساب سے اگر سیلز کی جو چیزیں دیکھیں تو وہ ایک ہے کہ سیل آف مواسمہ۔ مواسمہ میں کیا ہوتا ہے کہ سیلر جو ہے وہ نہیں بتاتا کہ میں نے یہ چیز خود کتنے کی لی تھی،
प्राइस, परचेजिंग प्राइस या कॉस्ट बताए बगैर उसकी प्राइस सेट करता है और अपने हिसाब से उसको बेच देता है। फिर है बै मुराबहा। बै मुराबहा में क्या होता है कि सेलर जो होता है वो एक डिस्क्रिप्शन बनाता है, बताता है कि मैंने इतने की ली थी, इतना मैं इस पे प्रॉफिट ले रहा हूँ, और फिर उस हिसाब से वो चीज़ बेचता है। बै तवलिया में क्या होता है कि सेलर जो होता है वो नहीं, अपना प्रॉफिट और लॉस रखता ही नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि वो सेल कर देता है एक आइटम उसी कॉस्ट पे जिस पे उसने खरीदी थी, विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसको जो है वो बेल बैतवलिया कहा जाता है। उसके बाद बैवजिया होता है, जिसमें क्या होता है कि वो अपनी परचेजिंग प्राइस से भी कम पे यानी लॉस में रह के चीज बेच देता है। तो ये प्राइस के हिसाब से चार इसकी जो है वो बनती हैं। उसके बाद है रिबा यानी सूद, जो प्रोहिबिटेड है इस्लाम में, उसकी बात हो रही है। तो वो कहते हैं यूजरी और इंटरेस्ट, दो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको इस्लाम जो है वो अरबिक में अल रिबा कहा जाता है, और रिबा का मतलब होता है इंक्रीज या एक्सेस, ज्यादती जो होती है। ठीक है, आगे जो इंटरेस्ट यानी सूद की जो टाइप्स हैं वो दो हैं, एक रिबा बिल कुरान है, एक रिबा बिल हदीस, जिसका दूसरा नाम रिबा बिल फजल और रिबा बिल नसिया है। अब रिबान नसिया, जिसको रिबाउल कुरान भी कहा जाता है, इसको रिबाउल कुरान इसलिए कहा जाता है कि इसमें बकायदा कुरान में मना किया गया है कि एक चीज की जो है वो ओरिजिनल अमाउंट से ज्यादा उस पे जो लेना वो मना है, ये रिबा है। दूसरी है रिबाउल फजल। रिबाउल फजल ये होता है, इसको रिबाउल हदीस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ममानियत आई है वो हदीस में आई है, कुरान में नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि किसी से एक चीज लेना और उसके बदले जब वापस ले रहे होने तो उससे डबल लेना। ठीक है, तो ये चीज मना की गई है, क्योंकि इसी से फिर आगे सूद वाला सिस्टम चलता है। और ये जो हदीस मुबारक इसके बारे में आई है कि किसी से भी दिनार, एक दिनार के बदले दो दिनार ना दो, या एक दिन दिरहम के बदले दो दिरहम ना बेचो। ये इस हदीस मुबारक के बारे में ये चीज है रिबाउल फजल, कि किसी भी चीज जब जितनी ली है इतनी ही वापस करो। ये कुरान में इस चीज से मना किया गया है। उसके अलावा ये बीच में आयात मुबारक हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। और इसमें से मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन ओवरऑल ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, ये चीज याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जो जितनी भी इसमें टाइप्स वगैरह आई हैं ये आपसे पूछी जा सकती हैं, और इनको टाइप्स को अच्छे से समझ भी लीजिएगा। हो सकता है पूरी डेफिनेशन और आपको नाम बताना पड़े, तो इस लिहाज से जो है वो इसको याद रखिएगा। एमसीक्यूज किसी भी तरह से इसमें से बन सकता है। बाकी जितना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट था वो मैंने कवर कर दी। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 28, और इसमें जो है इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन, तालीम और जो है वो नॉलेज के बारे में इस्लाम का क्या कंसेप्ट है। तो वो बताने से पहले उन्होंने ग्रीक पीरियड का जो है वो एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि ग्रीक्स जो हैं उनके फिलोसफर्स का ये मानना था कि जब भी इंसान के माइंड में कोई आइडिया बनता है ना, कोई बात आती है, तो वो उसको हम जो है वो नॉलेज कहेंगे, चाहे वो रियलिटी के बेस पे हो या अगेंस्ट रियलिटी हो। अगर तो वो चीज़ साबित हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, तो फिर वो नॉलेज। अगर नहीं होती, डाउट है, इल्यूजन है कोई, तो फिर भी वो उसे नॉलेज ही कहते हैं। जबकि इस्लामिक जो कंसेप्ट है नॉलेज का वो बहुत अलग है। इस्लाम इस कंसेप्ट को रिजेक्ट करता है, और इस्लाम ये कहता है कि जो नॉलेज होता है वो जहालत को, इल्यूजन्स को, डाउट्स को खत्म करता है। इल्यूजन और डाउट्स पे बिना पे कभी नॉलेज नहीं होता। ठीक है, नॉलेज है ही वो जो हमारे डाउट्स और इल्यूजन्स को खत्म करता है। इस वजह से वो कहते हैं कि नॉलेज में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हमारी जहालत को, हमारे शुकूक शुबहात को, सस्पिशंस को खत्म कर सके। ठीक है, तो ये है। उसके बाद जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं वो चार होते हैं। सबसे पहला सोर्स होता है सेंसेस। फाइव सेंसेस, आपको पता है फाइव सेंसेस कौन से होते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है। उसके बाद है इंटेलेक्ट, यानी कि हमारी अकल। ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज गेन फ्रॉम द सेंसेस प्रोवाइड लाइट टू इंटेलेक्ट, यानी जो हम इन सेंसेस से इल्म हासिल करते हैं उसके बेस पे हमारे जो इंटेलेक्ट है, यानी जो हमारे दिमाग है, वो कोई ना कोई जो है वो उसमें एनालिसिस करता है उस इंफॉर्मेशन का। तो इंटेलेक्ट के भी फाइव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये हिस्से मुश्तरक, हिस्से वाहिमा, हिस्से मुतसरिफा, हिस्से ख्याल और हिस्से हाफिजा। ये दिमाग के पांच हिस्से हैं, ये भी याद रखने हैं अपने फाइव सेंसेस ऑफ इंटेलेक्ट। उसके बाद है इंट्यूशन। There are many facts and science in the universe which do not come within the limits and scope of external senses and intellect. वो कहते हैं वो चीजें जो जिनको हमारी अक्ल या हमारे जो बैरूनी सेंसेस हैं वो नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ ऐसी चीजें भी हमारे यूनिवर्स में पाई जाती हैं। यानी जो मैं अगर ये बात कहूँ कि जो चाहे साइंस जिनको नहीं मानती है, वो सी चीजें, आप मुसलमानों के अकायद में ये चीजें हैं, जैसे हम अल्लाह ताला को मानते हैं, तो अब ऐसी कौन सी चीजें, ना हमारे सेंसेस ने अल्लाह ताला को देखा है, ना हमारी अक्ल इस चीज को वो जो है वो कर सकती है। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, तो वो इंट्यूशन में आती हैं। तो इंट्यूशन में भी जो है वो उनको जो है वो भी 5 हिस्से हैं उसके। तो लतीफ़ा क़ल्ब, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा सिर, लतीफ़ा ख़फ़ी, लतीफ़ा अख़फ़ी, तो ये भी 5 आपने जो है वो याद रखने हैं। उसके बाद है रिविलेशन। रिविलेशन यानी कि अलका होना, वही जिसके लिए आप कह सकते हैं कि यानी वो नॉलेज जो आपको इन 3 सोर्सेज़ के अलावा हासिल होता है। इन 3 सोर्सेज़ से नहीं, यानी ना ही आपको अकल से हासिल हो रहा है, ना ही आपको सेंसेस से हासिल हो रहा है, ना ही इंट्यूशन से। जिस तरह की अब वही जो होती थी, तो वो जो है वो रिवलेशन आ जाता है। तो रिवलेशन जो है वो उसकी 3 किस्में हैं आगे। रिवलेशन टू हार्ट, डायरेक्टली दिल पे कोई बात इल्का कर देना। रिवलेशन फ्रॉम गॉड, डायरेक्टली अल्लाह ताला का कलाम होना, जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए, या फिर मेराज के मौके पर
صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کلام کیا. اس کے علاوہ جو ریولیوشن تھرو اینجلس، فرشتوں کے ذریعے جو مطلب علم دیا جاتا رہا، تو یہ 3 قسم کا علم ایسا ہے جو ان کے ذریعے آتا رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس سورسز آف نالج ہیں. 4 سورسز آف نالج ہیں ٹوٹل. اس کے علاوہ جو اس چیپٹر میں سے امپورٹنٹ چیز ہے، باقی اسلام میں نالج کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں آیت مبارکہ کا ترجمہ وغیرہ آ سکتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پہلی آیت مبارکہ ہی علم پہ نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے یہ اس طرح کی آیات یہاں پہ دی گئی ہیں، آپ ان کو ریڈ کر لیجئے گا. اس میں سے آیت مبارکہ یا حدیث مبارکہ آ سکتی ہے پیپر میں، اس لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہے، ان کو پڑھ لیجئے گا. پھر ہے ٹائپس آف نالج. نالج 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے یوزفل نالج اور ایک ہوتا ہے یوز لیس نالج. یہ بس ان کے نام یاد رکھنے والی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ مطلب اسلامک سوسائٹی میں مسلمان عورتوں کے لیے تعلیم کی بات ہو رہی ہے کہ عورتوں کو بھی تعلیم اسلام نے اجازت دی ہے، اور اسلام اتنا ہی علم کا جو ہے وہ مرد کے لیے حامی ہے جتنا عورت کے لیے حامی ہے. اس کی مثال میں انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو ہے وہ حافظہ تھیں، اور انہوں نے قرآن کی جو ہے وہ تفسیر بھی کی ہے، اور 2210 احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے جو ہے مروی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو اسلام لانے والے ہیں ان کے دور میں بھی عورتوں کے علم کی مطلب جو ہے وہ تھی. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ اور بھی کچھ مطلب حضرت ام سلمہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن مجھے زیادہ امپورٹنٹ وہ لگی. لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں، حضرت حفصہ بھی تھیں، اور اس کے بعد ام المومنین حضرت حبیبہ بھی تھیں. تو ان کا بھی کافی رول ہے احادیث میں، اور اس کے علاوہ یہ اسکالرز رہی ہیں اپنے ٹائم کی. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ تابعین میں سے یعنی صحابہ کرام کے بعد کا جو دور تھا، اس میں سے کچھ عورتوں کے نام وغیرہ دیے گئے ہیں. بہرحال اس کو ایک ریڈ کر لیجیے گا، لیکن مجھے لگا نہیں ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے یا اتنا مطلب اس میں سے کچھ آ سکتا ہے. لیکن ایک بار ریڈ کر لیجیے گا، کیا پتہ کسی اور کے بارے میں کچھ پوچھ بھی لیا جائے. لیکن جہاں تک کہ 28 لیکچرز میں سے امپورٹنٹ تھا، وہ جو حواس کے بارے میں، عقل کی بھی اقسام ہے، سینسز کی بھی اقسام ہے، انٹیوشن کی بھی ہیں، ان کو اچھے سے کر لیجیے گا. وہ کوسچن جو ہے وہ MCQs بیس زیادہ تر آ سکتا ہے. نیکسٹ ہے لیکچر نمبر 29، جس میں ہم نے اسلام اینڈ سائنس، اور لیکچر نمبر 30 BC کا پارٹ ہے کہ اسلام سائنس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یا سائنس میں جو نالج ہے اس کے بارے میں کیا اسلام اس میتھڈ کو یوز کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس بارے میں یہ ہے. سب سے پہلے ہے سائنس. سائنس کیا ہے؟ سائنس از دا بیسیکلی نیم آف نالج، ایکوائرنگ نالج آف سم تھنگ تھرو اے سسٹمیٹک میتھڈ. یعنی باقاعدہ ایک سسٹم کے ذریعے جو نالج حاصل کیا جاتا ہے، یعنی کہ سمجھ لو کہ جو عقل بھی جس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس نالج کو جو ہے جو سائنس میتھڈ، ایک سائنٹیفک میتھڈ یا پھر ایک سسٹمیٹک میتھڈ کے بیس پہ جو نالج حاصل کیا جاتا ہے اس کو ہم سائنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں اب اللہ کیا کہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ چیزوں پہ جو زمین میں چیزیں چل پھر رہی ہیں، اور آسمان، زمین، چرند پرند، سب چیزوں پہ غور کریں. ہمیں خود جو ہے وہ اسلام اس چیز کی طرف لے کے آتا ہے کہ، اور یہ سائنس کا علم، یعنی یہ ثابت یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان ساری آیات سے کہ اسلام اس چیز کو بالکل ریجیکٹ نہیں کرتا، اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ آیات مبارکہ میں یہی چیز بیان ہو رہی ہے، اس چیز کو ریڈ کر لیجئے گا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کریشن آف یونیورس اینڈ اٹس فارمیشن سسٹم. اب سائنس اور قرآن کی تھیوری الگ الگ ہے کریشن آف یونیورس کے بارے میں. جو سائنٹیفک تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے، بگ بینگ تھیوری جس میں سب سے بڑی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ جو مطلب بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو یونیورس بنی ہے، یہ کائنات بنی ہے، یہ کیسی ہے؟ ایک دھماکہ ہوا تھا آج سے تقریباً 13.8 بلین سال پہلے. ایک دھماکہ ہوا تھا، اور ایک بالکل نقطہ تھا، اور اس کے پھر مٹیریل جو اس کے اندر تھا سارا وہ پھیل گیا کائنات کے اندر، اور سپر ایٹمز بن گئے جی. اسی میں پھر کوئی گیلیکسی بن گئی، تو فلاں فلاں یہ ساری کائنات جو ہے وہ ایک بوم دھماکہ یعنی ایک بلاسٹ کی نتیجے میں عمل میں آئی ہے. ٹھیک ہے، اس دنیا جو یہ بنی ہے. جبکہ دنیا کا بارے میں جو اسلام کا ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ بنایا ہے، ہم اس چیز پہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا ہے دنیا کے بارے میں ایکسپینڈنگ یونیورس، کہ یہ یونیورس روز جو ہے وہ پھیل رہی ہے. اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ان کا جو عقیدہ ہے، اس میں اب یہاں پہ کچھ یہ نام آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے کہ ایسٹرونامر ہے ایک ایڈون ہبل. سب سے پہلے اس نے یہ چیز بیان کی تھی کہ مطلب فرسٹ ٹائم اس نے کہا تھا کہ ہماری صرف گلیکسی جس میں ہم رہتے ہیں صرف یہ گلیکسی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی گلیکسیز پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو مطلب اور جو ان گلیکسیز کے درمیان فاصلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پھر 1965 کے اندر 2 امریکن جو ہیں فزسٹ تھے، آرنو پینزیاز اور رابرٹ ولسن. انہوں نے یہ چیز پروو کی باقاعدہ کہ جو ڈسٹینس ہے گلیکسیز کے درمیان وہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ 2 سائنٹسٹ تھے جو کام کر رہے تھے بیلفون لیبارٹری میں نیو جرسی USA کے اندر. ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا 1978 کے اندر. یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر اسٹیفن ہاکنگ بھی جو ہے وہ ایک ٹاپ سائنٹسٹ تھے اپنی اسی سینچری کے 90s کی سینچری کے، جنہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ جو یونیورس ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں جو 19 اور 20 سینچری کے اندر یہاں پہ ثابت ہو رہی ہیں، قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ بات ایکسپلین کر دی تھی، اور اس کے بارے میں یہ آیت ہے وَالسَّمَاءَ بَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّهَا لَمُوسِعُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں سورہ فاتر کی یہ آیت ہے جس میں قرآن نے ایکسپلین کیا ہے کہ یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جبکہ سائنس اسے آج تسلیم کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو ایوولوشن ہے انسان کے اندر، جو ایوولوشن ہوئی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کیمیکل ایوولوشن اور ایک ہوتی ہے بایولوجیکل ایوولوشن۔ کیمیکل ایوولوشن کی وہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، نقطۂ آغاز کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 7 سٹیجز انسان کی ایوولوشن کے بیان کیے ہیں قرآن پاک کے اندر، وہ یہ ہیں: کلے، واٹر، مڈ، اسٹکی کلے، اس کے بعد اسٹنکی کلے، پھر ڈرائی مڈ ساؤنڈنگ لائک ارتھ ویئر، اور ایکسٹریکٹ آف کلے۔ یہ سارے جو ہیں وہ 7 سٹیجز بیان کیے گئے ہیں قرآن کے اندر۔ پھر ہوتا ہے بایولوجیکل ایوولوشن، وہ بھی جو ہے جو مطلب آج سائنس تو آج ہمیں بتا رہی، قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ بایولوجیکل ایوولوشن کی جو بات ہوئی ہے کہ کس طرح مطلب ہم نے انسان کو پیدا کیا، وہ بھی اس آیت مبارکہ میں بتائی گئی ہے کہ کس طرح ایک نطفہ یعنی ایک پانی کے ایک جو ہے وہ اس سے ہم نے پورا ایکسپلین کیا ہے اللہ پاک نے کہ کس طرح جو ہے وہ ایک انسان بنا۔ اس کے بعد اپروچنگ ٹو دا مون، کہ چاند پر پہنچنے کی جو بات ہے، جو آج سائنس بیان کر رہی ہے کہ مطلب سائنٹسٹ نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ ہاں جی جایا جا سکتا ہے، 1400 سال پہلے ہی قرآن نے بتا دیا تھا کہ چاند پہ جایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ جولائی 1969 میں فرسٹ ٹائم سائنٹسٹ یہ اس چیز پہ آئے تھے کہ ہاں جی چاند پہ جایا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ قرآن نے یہ چیز ثابت کر دی تھی، یعنی کہ سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو چاند سورج کی حرکت ہے، واٹر سائیکل ہے، اور مطلب جتنے بھی، اور جو دو انٹر کنیکٹڈ سیز ہیں یعنی ایک ساتھ بہتے ہیں لیکن ان کا پانی نہیں ملتا، یہ جو آج سائنس ان چیزوں پہ بات کر رہی ہے، قرآن ان سب چیزوں پہ پہلے ہی بات کر چکا ہے۔ یہ آیات مبارکہ ہیں، آپ کو ریڈ کرنی پڑیں گی، اس میں سے ایم سی کیوز بیس اور کچھ بھی نہیں ہے اس لیکچرز کے اندر سے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس لاسٹ لیکچر، لیکچر نمبر 30، اسلام اینڈ سائنس کے بارے میں ہی ہے کہ اب جو رول آف مسلمز ہیں، جو مسلمانوں کا رول کیا ہے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور پروموشن کے اندر، کیا مسلمانوں نے شروع سے ہی کوئی کام نہیں کیا؟ یعنی آج کہا جاتا ہے نا کہ اسلام جو ہے وہ جدید چیزوں کے، سائنس کے خلاف ہے، تو کیا ایسا ہی ہے کہ یہ سائنس ساری کی ساری ہی انگریزوں کی ایجاد ہے، یہ ساری مغرب کی ایجاد ہے سائنس ساری؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بہت سے ہمارے مسلم سائنٹسٹ گزرے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ہر فیلڈ میں کام کیا ہے۔ یہاں پہ انہی کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ اندلس کے مسلمان جو ہیں ابن رشد، ان کو جو ہے وہ مطلب سن سپاٹس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے۔ اس کے بعد جو کیلنڈر ہے، کیلنڈر اس کو ریفارم کیا تھا عمر خیام نے۔ اس کے بعد سن اینڈ مون روٹیشن جو ہے، یہ سولر اکلپس ہے، اسٹرونومی، ان کے ریلیٹڈ بہت زیادہ نالج، البتانی اور البیرونی، یہ ان چیزوں کے بارے میں بہت مشہور ہیں، پلانٹس وغیرہ کی انفارمیشن کے بارے میں، اور یہ سارے مسلم سائنٹسٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ میتھمیٹکس اور الجبرا میں اگر نام لیا جائے تو الخوارزمی کا نام بہت زیادہ آتا ہے، میتھ اور الجبرا جیومیٹری کے اندر۔ ان کو تو ہے فاؤنڈر کہا جاتا ہے ان فیلڈز کا، یعنی آج جو الگوریتھم اور ان ساری چیزوں کی بات آتی ہے تو یہ الگوریزم اور الگوریتھم انہی کی جو ہے بکس سے یہ نام لیا گیا ہے، انہوں نے بکس لکھی تھی الجبرا والمقابلہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے، یہ مسلمان ہمارے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہوا ہے، اور آج ان چیزوں کو جو ہے اتنی پیک پہ لایا جایا گیا۔ تو کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ زیرو کا جو کنسیپٹ ہے، لفظ زیرو کا کنسیپٹ، یہ 250 سال پہلے ہی مسلمانوں نے دے دیا تھا یورپ میں، تو اسے بعد میں سکھایا گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ المراخسی نے 70 کتابیں لکھی ہیں میتھمیٹکس کی برانچز کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو ہے میکینکس، ڈائنامکس اور فزکس کی بات ہو تو الرازی نے پروموٹ کیا کاسمولوجی کو، البغدادی اور ملا صدرہ نے آئیڈیاز دیے تھے موشن اینڈ ویلوسٹی کے بارے میں، جو سائنس کی آج ماڈرن سائنٹسٹ جس چیز پہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے ایسے انہوں نے مطلب آئیڈیاز دیے تھے کہ آج کے سائنٹسٹ بھی اس چیز پہ حیران ہو جائیں، تو یہ نام آپ کو ان فیلڈز کے حساب سے یاد رکھنے پڑیں گے۔ باٹنی کی بات کی جائے تو باٹنی میں جو ہے الدنواری ان کی کتاب ہے کتاب النبات، کتاب النبات جس کی 6 جلدیں ہیں، 6 جلدوں میں انہوں نے جو ہے وہ باٹنی کے انسائکلوپیڈیا پہ پوری بات کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہے ابن العوام، انہوں نے کمپائل کیا ہے ایک بک کو جس میں انہوں نے 585 پلان انٹروڈیوس کروائے ہیں باٹنی کو، باٹنی کے مختلف فیلڈز کو انہوں نے اس میں انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ میڈیکل فیلڈ کی بھی بات کی ہے تو میڈیکل فیلڈ میں بھی الرازی کا نام آتا ہے، ابو القاسم الزراوی کا بات آتا ہے، ابن سینا، ابن رشد اور ابن خلدون، یہ بہت سے ایسے نام ہیں جو مسلمان سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ان فیلڈز کے اندر کام کیا ہے۔ یہ آپ کو ان فیلڈز کے حساب سے کچھ نام جو ہیں یہ یاد رکھنے پڑیں گے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیوز بیس کے حساب سے۔ ویسے تو آپ لوگوں کا ایم سی کیوز بیس پیپر ہے اور ایم سی کیوز وہ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، اس وجہ سے میں نے ترتیب سے سارے لیکچرز ہی آپ لوگوں کو کروائے ہیں۔ پھر بھی اگر میں موسٹ امپورٹنٹ کی بات کروں پیپرز کے لحاظ سے، تو جہاں سے آپ کا سلیبس شروع ہوتا ہے 16ویں لیکچر سے لے کے 20 لیکچر تک، یعنی خلفائے راشدین والا ٹاپک اور اوپر سے سیرت نبوی والا ٹاپک، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ 27th لیکچر جو اکانومی کے ریلیٹڈ ہے، اور پھر یہ آخری جو ہے یہاں پہ جو کچھ ہمارے سائنٹسٹ کے نام ہیں،
ये वाले लेक्चर्स मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा आप लोगों का पेपर आएगा। इनमें से एमसीक्यूज़ आपने ज़्यादा अच्छे से तैयार करने हैं, और मैंने जो हाइलाइट कर दिया है वो तो आपने तैयार करना ही करना है। यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है।